नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दौरा कुरान से आज हमारा सबक नंबर 18 है और इसमें हम 3 सूरतों के मज़ामीन के खुलासे बयान करेंगे। सूरह कहफ, सूरह मरियम और सूरह ताहा। तो सूरह कहफ ये मक्की सूरत है और इसकी 110 आयात है। और इस सूरत का जो मरकज़ी मज़मून है वो ये है कि ज़मीन पर मौजूद तमाम अशिया की रंगा रंगी जीनत का मकसद और हिकमत हुस्न अमल का इम्तिहान और आजमाइश है। तौहीद पर इस्तिकामत की आजमाइश, दौलत, इज्जत और अफराद की कसरत की आजमाइश, अमवाल औलाद की आजमाइश, इक़्तिदार की आजमाइश, दुनिया परस्ती से बचकर कुरान की दावत तौहीद और आखरत कबूल कर लेनी चाहिए। ये समझदारी, अक्लमंदी और दानिशमंदी का तकाजा यही है। ये बात समझाने के लिए सबसे पहले तो कुरान पाक का तज़किरा है और फिर इसमें असहाब कहफ का वाक़या बयान किया गया है, जिसकी मुनासबत से इस सूरत का नाम सूरह कहफ है। कहफ का माना होता है गार, तो गार वालों का वाक़या बयान किया गया है। और फिर इसके साथ साथ दो बड़े ज़मींदार थे, दो बड़े किसान थे, उनका वाक़या बयान किया गया है। और फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और खज़िर अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया गया है और इसमें किस्सा ज़ुल्करनैन को बयान किया गया है। और आखिर में फिर इख्तिताम है और आखिर में अल्लाह ताला की तौहीद की ही दावत दी गई है। इस सूरत का शान नज़ूल ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 सवालात किए गए थे, 3 सवालात आपसे पूछे गए थे। और ऐसे सवालात अक्सर व बेशतर जो मुशरिकीन मक्का थे, ये यहूदियों की मुशावरत से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये किया करते थे कि वो सवालात बताते थे और फिर ये आकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते थे। और दोनों ग्रोहों का मकसद, यानी यहूदियों का मकसद भी और इन मुशरिकीन मक्का का मकसद भी ये होता था कि किसी तरीके से हम ये साबित कर सकें कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर नहीं है। हमने तो इनसे ये बात पूछी थी, इनको ये बात भी नहीं आई, इनसे ये बात पूछी थी, इनको ये बात भी मालूम नहीं थी। तो ये सवालात मुशरिकीन मक्का तो कर नहीं सकते थे, चूंकि उनके पास तो कोई किताब नहीं थी, उनमें कोई साहिब इल्म नहीं था। लेकिन ऐसे सवालात वो यहूदियों से मशवरा करके किया करते, और यहूदी जो थे वो उनको पट्टी पढ़ाया करते थे कि ये सवाल पूछो, ये सवाल पूछो, ये सवाल पूछो। और दोनों ग्रोहों का मकसद एक ही था। तो एक सवाल ये था कि पूछिए असहाब कहफ कौन है, और दूसरा सवाल ये था कि खज़र अलैहिस्सलाम का किस्सा क्या है, और तीसरा सवाल ये था कि जुल्करनैन के बारे में आप पूछें, जुल्करनैन कौन है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह कहफ नाज़िल करके इन तमाम सवालों के जवाब दिए। ना सिर्फ इनके सवालात के जवाब दिए, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने और बहुत सारी समझने के लिए नसीहतें इसमें और वाक़यात इसमें नाज़िल कर दिए कि चलो किसी लिहाज से ही तुम समझो। तो अब इस सूरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ख़ास तौर पर जो असहाब कहफ का वाक़या बयान किया है, उसकी हिकमत यही है कि मक्का मुकर्रमा में भी मुश्किल हालात थे। सहाबा कराम को ईमान लाने की वजह से वो तकलीफ़ों में डाला जा रहा था, मुश्किलात आ रही थी, परेशानियां आ रही थी। और सहाबा कराम, ज़ाहिरी बात है, जो मुश्किलात परेशानियां आती हैं, कोई भी इंसान बहरहाल घबराता तो है। तो अल्लाह ताला ने उनकी तसल्ली के लिए, उनको समझाने के लिए कि तुम्हारे साथ ही नहीं हो रहा है, बल्कि इससे पहले भी जब कभी लोग अल्लाह ताला की तौहीद का इकरार करते हैं, अल्लाह ताला पर ईमान लेकर आते हैं, तो उस वक़्त लोग उनके मुखालिफ होते हैं, परेशान परेशान उनको किया जाता है। तो अल्लाह ने असहाब कहफ का वाक़या बयान किया, देखो तुमसे पहले ये हज़ारों साल पहले ये वाक़या गुज़र चुका है कि लोग ईमान लाए थे और फिर लोग उनके मुखालिफ हो गए थे। बिलाखिर उनको शहर छोड़ करके एक गार में पनाह लेनी पड़ी थी। तो अल्लाह पाक ने उनको गार में महफूज कर दिया, बचा लिया। तो इसका मतलब उन्होंने भी हिजरत की, उन्होंने भी घर बार छोड़ा। तो ये इस तरफ भी इशारा था कि उन्होंने हिजरत की, गार में चले गए, तो तुम्हें भी यहाँ से हिजरत करना है और कहीं और चले जाना है। और वो जगह कहाँ है, वो अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर दी थी, मुसलमान बिल आखिर मदीना में जाएंगे। तो ये सारी बातें इसके अंदर मौजूद हैं। तो
اس صورت کے فضائل احادیث کے اندر بیان ہوئے. سورہ کہف کی فضیلت میں کئی ایک احادیث ہیں، ان میں سے کچھ آپ کو میں سناتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف عصم من الدجال. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات ان کو یاد کر لے تو وہ دجال سے محفوظ رہے گا. پھر ایک حدیث میں فرمایا من قرأ 3 آیات من اول الکہف عصم من فتنۃ الدجال. جو شخص سورہ کہف کی پہلی 3 آیات پڑھے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. پھر فرمایا فمن ادرکہ منکم فلیقرأ علیہ فواتح سورۃ الکہف فانہا جوارکم من فتنتہ. تم میں سے جو شخص دجال کو پائے اسے چاہیے کہ وہ سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے، اس لیے کہ یہ دجال کے فتنے سے پناہ دینے والی سورت ہے. اور غالباً دجال کا دجل و فریب، دجال لفظ کا معنی ہوتا بہت زیادہ دھوکہ دینے والا. دجل اسی سے بنا دجل، فریب اردو کے اندر بھی لفظ مستعمل ہے. تو دجال چونکہ بہت زیادہ دھوکہ دے گا اس لیے مبالغے کا سیکھا دجال. تو دجال کا دجل و فریب انسان کو زینت دنیا میں مبتلا کر کے آخرت اور قیامت کے خوف سے بے نیاز کر دے گا. تو چونکہ اس صورت کے اندر دنیا کی زیب و زینت کو اہمیت نہ دینے کا سبق موجود ہے، تو ایک شخص نے سورہ کہف کی تلاوت کی جبکہ اس کے گھر میں ایک گھوڑا بندھا تھا. گھوڑا بدکنے لگا، ڈرنے لگا. اس نے سر اٹھا کر دیکھا کہ آسمان پر ایک دھند، ایک سائبان اور بادل سے چھایا ہوا ہے. اس شخص نے اس واقعے کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا فَإِنَّهَا السَّكِينَةُ تَنَزَّلَتْ عِنْدَ الْقُرْآنِ وَتَنَزَّلَتْ لِلْقُرْآنِ کہ سکینت اطمینان کی روشنی تھی جو قرآن کے پڑھنے سے یا قرآن پڑھتے وقت نازل ہوئی. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. پھر ایک حدیث فرمایا من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعۃ اضاء لہ من النور ما بین الجمعتین. جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان تک روشنی باقی رہتی ہے. یعنی سورہ کہف کی تعلیمات کا نور 1 ہفتے تک اس کے دل دماغ پر رہے گا اور وہ دنیا اور دنیا کی زینت کے فتنوں سے محفوظ رہے گا. اور ایک اور روایت میں فرمایا من قرأ سورۃ الکہف کانت لہ نورا یوم القیامت من مقامہ الی مکہ ومن قرأ ب10 آیات من آخرها ثم خرج الدجال لم یضرہ. جو شخص سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے روز قیامت اس کے لیے اس کی رہائش سے مکہ تک ایک نور ہوگا، اور جو آدمی آخری 10 آیات پڑھتا ہے وہ دجال کے خروج پر اس کے فتنے سے محفوظ رہے گا. اب قرآن پاک کی اور بہت ساری صورتیں ہیں جن کی اپنی اپنی فضیلتیں ہیں، لیکن جو فضیلت سورہ کہف کی ہے اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے وہ کسی اور صورت کے بارے میں آپ نے نہیں فرمایا. اور وہ یہ ہے کہ جو سب سے بڑا فتنہ ہوگا، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے فتنے اٹھیں گے ان فتنوں میں سے سب سے بڑا فتنہ دجال ہوگا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر پیغمبر نے اس فتنہ دجال سے اپنے اپنے وقت میں اپنی اپنی قوم کو ڈرایا، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ڈرایا. اور پھر امت مسلمہ کی خصوصیت یہ ہے کہ جو وہ فتنہ، وہ دجال جس سے تمام پیغمبروں نے اپنے اپنے وقت میں اپنی اپنی امتوں سے ڈرایا، وہ تو ظاہری بات ہے اس سے محفوظ ہو گئی. وہ ان کے دور میں تو اس کا خروج نہیں ہوا، وہ نہیں نکلا. لیکن یہ تو اب طے شدہ بات ہے کہ اس نے نکلنا ہے، اور اب جب نکلے گا تو اس کا پالا کس سے پڑے گا؟ وہ امت مسلمہ سے پڑے گا. تو مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لحاظ سے خاص ہدایات دی ہیں کہ وہ بہت بڑا فتنہ ہوگا، اس سے بڑا کوئی فتنہ پیدا نہیں ہوا، پہلے انسانوں کو پیش نہیں آیا. لہذا اس سے محفوظ رہنا ہے تو سورہ کہف کی ابتدائی آیات جیسا کہ احادیث وارد ہوئی ہیں، مختلف آیات ہے، کسی میں 10 ہے، کسی میں 3 ہے، کسی میں شروع کا حصہ ہے، کسی میں آخر کا حصہ ہے. اور جو بندہ پھر اس کو پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اس کو نور اور روشنی عطا کر دیتا ہے. تمہارا سورہ کہف کو مکمل پڑھ لیا جائے تو 3 والی فضیلت بھی حاصل ہو جائے گی، 10 والی بھی حاصل ہو جائے گی. تو لہذا اس بہت بڑے فتنے سے اللہ رب العالمین ان لوگوں کو محفوظ رکھیں. اچھا، اب اس صورت میں ایسا کیا ہے کہ جو باقی صورتوں میں نہیں ہے اور جو
اس پڑھنے والے کو فتنہ دجال سے محفوظ کر لے گا، وہ کیا چیز ہے؟ وہ یہی چیز ہے کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر جو اصحاب کہف کا تذکرہ کیا ہے نا، کہ وہ اللہ پر ایمان لائے، اور ایمان جب لے آئے تو ان کا ایمان اتنا کامل، اتنا مکمل تھا، اتنا پختہ تھا کہ انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ اس وقت کے تمام حالات کا مقابلہ کیا۔ اب ان کے دور میں جو بادشاہ تھا وہ بہت ظالم جابر بادشاہ تھا، اور ان کی قوم بھی پھر ان کی دشمن ہو گئی، لہٰذا اب ان کے پاس کیا بچا؟ نہ ان کے پاس نہ گھر تھا، نہ رشتہ دار تھے، نہ انہیں کوئی جو افراد کی سپورٹ حاصل تھی، نہ ان کے پاس کوئی مال و دولت ہی تھا، کوئی علاقہ، کچھ بھی نہیں۔ لیکن بالآخر انہوں نے مقابلہ کیا تو ان کے پاس کیا تھا؟ ان کے پاس وہ ایمان تھا۔ لہٰذا اب ان ایمان والوں کا یہ واقعہ بیان کر کے انسان کو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جس کے ساتھ ہو، اس کو کوئی بڑے سے بڑا بادشاہ نقصان نہیں پہنچا سکتا، سارا ملک مل کر ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور باوجود اس کے کہ ان کے پاس نہ مال ہو، نہ دولت ہو، نہ روپیہ، نہ پیسہ ہو، نہ اقتدار و اختیار ہو، کچھ بھی نہ ہو، لیکن پھر بھی اللہ ان کو غالب کر دیتا ہے۔ اب یہ عقیدہ جب انسان کے دل میں جاگزیں ہو جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، پختہ ہو جاتا ہے، تو ظاہر بات ہے وہ بڑی سے بڑی مشکل کا مقابلہ کر لیتا ہے۔ تو لہذا یہی سبق یہاں سے ملے گا کہ دجال جو بھی ہے، دجال کا فتنہ جو بھی ہے، لیکن دجال کے فتنے کا اگر کوئی شخص مادی وسائل کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہے گا، نہیں کر سکے گا۔ مادی وسائل اس کے پاس زیادہ ہوں گے، لیکن اگر دجال کے مقابلہ میں کسی کے پاس ایمان ہوگا اور مضبوط ایمان ہوگا، تو وہ اپنے اس ایمان کی طاقت سے اس دجال کو جو سب سے بڑا فتنہ ہے اس کو شکست فاش دے دے گا۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے دجال مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، لیکن وہاں جائے گا، لیکن داخل نہیں ہو سکے گا۔ تو ایک بندہ، اس کے ایک ایمان والا جس کا ایمان سب سے مضبوط ہوگا، اس ایمان والے کا دجال سے مکالمہ ہوگا، اور دجال اس کو کہے گا کہ میں خدا ہوں، مجھے مانو۔ وہ ایمان والا کہے گا تم خدا نہیں ہو، وہ ڈٹ جائے گا، اور دجال اسے پھر اپنی طاقت و قوت سب وہ اپنے شعبدے دکھائے گا، لیکن وہ ایمان والا بندہ ڈٹ جائے گا۔ بالآخر وہ اس کو قتل کر دے گا، اور جب وہ ایمان والا قتل ہو جائے گا، اس کو پھر وہ زندہ کرے گا، اور جب اس کو دوبارہ زندہ کرے گا تو کہے گا کہ ہاں اب تم مجھے رب مانتے ہو کہ نہیں؟ میں نے تمہیں قتل بھی کر دیا اور میں نے تمہیں زندہ بھی کر دیا۔ وہ ایمان والا شخص اپنے ایمان کی طاقت اور قوت سے اس کے تمام اختیارات کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے وہ صاف کہے گا، پہلے تو مجھے اگر کوئی تھوڑا بہت ڈاؤٹ تھا بھی، تو اب تو پورا ہی دور ہو گیا ہے کہ تو ہی دجال ہے، اور میں تجھے رب نہیں مان سکتا، اور اگر تو واقعی خدا ہے تو اب مجھے دوبارہ قتل کر کے دکھا۔ اور پھر دجال اپنی ساری طاقت، قوت، اختیار، شعبدے، ان کے باوجود دوبارہ اس ایمان والے کو قتل نہیں کر سکے گا۔ تو یہ اس کی بے بسی ہوگی، یہ اس کی بہت بڑی ناکامی ہوگی، بلکہ اس کے لیے بہت بڑی ذلت و رسوائی ہوگی۔ تو اب بتائیے، دجال کا مقابلہ ایک شخص نے کیا، فرد واحد نے کیا، اور کس کے ساتھ کیا؟ اپنے مضبوط ایمان کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ کیا۔ جتنے کمزور ایمان والے لوگ ہوں گے نا، ان کو تو دجال 1 منٹ سے پہلے وہ فتنے مبتلا کر دے گا، ان کے ایمان کو ختم کر دے گا، لوگ اس کو مان لیں گے۔ لہذا جس کا ایمان پختہ ہوگا، مضبوط ہوگا، وہ عقیدہ توحید پر کار بند ہوگا، اس کو کوئی دجال، نہ وہ سب سے بڑا دجال، نہ آج کے دور کے دجال، نہ ماضی کے دجال، اور جو آنے والے دجال ہے، کوئی اس کو گمراہ نہیں کر سکے گا۔ اچھا، اب یہاں پر ایک بات میں آپ کو سمجھا دوں، وہ یہ ہے کہ دیکھیں آج جو سائنسی ایجادات ہو رہی ہیں، کہ اب انسان جو علاج کے معاملہ میں دیکھ لیجئے کہ اب انسان کا جو علاج ہے اس میں آپریشن ہے، اس میں سرجری ہے، یا انسانی جسم کے اعضاء ایک سے دوسرے کو لگائے جاتے ہیں، آنکھ بھی لگا دیتے ہیں، گردہ بھی لگا دیتے ہیں، جگر ٹرانسپلانٹ بھی ہو جاتا ہے، اور جو ہارٹ سرجری بھی ہو جاتی ہے، یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ اب جو ہارٹ سرجری ہوتی ہے، اب اس میں تو وہ انسان کا دل وہ عارضی طور پر اس کو پمپ کرتے ہیں نا، اس کو عارضی طور پر زندہ رکھتے ہیں۔ تو اب یہ ساری کی ساری چیزیں آج ہو رہی ہیں۔ اچھا، اب اگر یہ سائنسی ہمارا ذہن بن جائے اور ہم اس بات کو تسلیم کرتے چلے جائیں، اور انسان
صرف سائنس کی تعلیم حاصل کرے اور عقیدہ اس کے پاس مضبوط نہ ہو، عقیدے کا اس کے پاس علم نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز اللہ کرتا ہے، اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے، اور اللہ نہ چاہے تو بڑے سے بڑا ڈاکٹر کیا، حکیم کیا، طبیب کیا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ جب اس کے پاس یہ عقیدہ نظریہ نہیں ہوگا، وہ بندہ تو پھر بہت جلد بہک جائے گا نا، چونکہ اس کا ذہن سائنسی بنا ہوا ہے، لہذا وہ تو کہے گا ہاں جی تم نے زندہ کر دیا، تم نے یہ کر دیا، تم نے وہ کر دیا، تو مان لے گا۔ تو اب اگر انسان کے پاس صرف سائنسی تعلیم ہو اور سائنسی ذہن بن چکا ہو، جیسا کہ اس وقت انسان کو بنایا جا رہا ہے، اور عقیدے کی تعلیم نہ ہو، جیسا کہ اکثر و بیشتر مسلمانوں کے پاس اور پھر بالعموم عام انسانوں کے پاس عقیدہ نہیں ہے، عقیدے کی تعلیم ہی نہیں، عقیدے کی فکر ہی نہیں، عقیدے پر ہم کتاب نہیں پڑھی۔ میں فرض کر لو آپ لوگ کلاس میں جو ہیں آپ سے پوچھوں کہ آپ میں سے کون ہے جس نے عقیدے پر باقاعدہ طور پر کوئی کتاب پڑھی ہو، عقیدے پر کوئی کتاب باقاعدہ پڑھی ہو، سب کن پڑھی ہو۔ بلکہ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا، عقیدے پر پڑھنے کا رواج نہیں ہے، ہمیں کچھ باتیں بچپن میں دادی اماں نانی اماں سکھا دیتی، اس پارہ پڑھنے کے لیے ہم جہاں سے جاتے ہیں وہ قاری صاحب کچھ باتیں سکھا دیتا ہے، اور جہاں بھی ہم پھر سکول پڑھتے ہیں، سکول میں کچھ نصاب میں کتابیں اسلامیات کی دینیات کی ہوتی ہیں، وہ تھوڑا بہت ہم پڑھ لیتے ہیں۔ تو ایسے کر کے ہمیں کچھ نہ کچھ وہ عقیدے کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے، لیکن وہ ایسا علم نہیں ہوتا جو پختہ ہو، وہ صرف معلومات ہوتی ہیں، ذہن میں ہوتا ہے کچھ نہ کچھ ایسا ہے، لیکن دو چار سوال جم کے کیا جائے تو لوگ لاجواب ہو جاتے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عقیدے کی تعلیم نہیں ہے اور سائنسی تعلیم زوروں پر ہے، بچپن سے لے کر پریپ نرسری سے لے کر سائنسی ذہن بنایا جاتا ہے، تمام جو درجات ہوتے ہیں، کلاسز ہوتی ہیں، اس میں سائنس پڑھائی جا رہی ہے، پھر میٹرک تو خاص طور پر، پھر میٹرک کے بعد اور پھر آگے سو آگے، تو لہذا سائنس کی تعلیم تو بچپن سے لے کر آخر تک چل رہی ہے، اور پھر بہت ساری چیزیں ہم اپنے تجربے اور مشاہدے سے دیکھ رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے وہ تو تھرو پراپر چینل اس کو ایجوکیشن دی جا رہی ہے سائنس کی، لیکن دوسری طرف عقیدے کی، نظریے کی، اس کی پراپر تعلیم نہیں دی جا رہی، لہذا سائنسی ذہن مضبوط ہے اور عقیدے والا جو ہمارا ذہن ہے یا جو ہمارا ذہنی حصہ ہے وہ کمزور ہے، تو لہذا یہاں پر ضرب لگائے گا دجال۔ اور اس میں ایک دوسرا کام کون کر رہا ہے؟ دوسرا کام وہ کر رہے ہیں کہ جو ہمارے ہاں یہ بابے ہوتے ہیں اور دربار ہوتے ہیں، اور ان درباروں پہ جو بہت سارے لوگوں کو الہام ہوتے ہیں، اور وہ پھر بہت ساری کرامات دکھاتے ہیں اور خواب دکھاتے ہیں اور چوریاں بتاتے ہیں، اور لوگ ان کے پاس جا کر ہاتھ کی لکیریں، ہاتھ دیکھ کر لکیروں سے وہ بتاتے ہیں تمہارا مقدر یہ ہوگا، تمہاری قسمت یہ ہوگی، تمہارے ستارے گردش میں اب یہ ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے۔ اچھا وہ بھی ساری باتیں ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں، تو بہت سارا اعتقاد ہمارا ان بابوں پہ بن جاتا ہے، ہاں بھائی بابا جی بہت کچھ کر سکتے ہیں، وہ تو بتا سکتے ہیں، وہ تو نفع دے سکتے ہیں، وہ کاروبار دے سکتے ہیں، وہ اولاد دے سکتے ہیں، اور وہ تو جناب یہاں سے ہزاروں میل دور بندہ دریا میں سمندر میں ڈوب رہا ہو اس کو جناب کنارے لگا سکتے ہیں، وہ تو کشتی کو یہ کر سکتے ہیں۔ اچھا ساری یہ باتیں بھی ہو گئی، ادھر سے کچھ سائنسی ذہن ہو گیا، ہم نے وہ مان لیا، اور دوسرا یہ ان بابوں نے ہمیں ایک ذہن دے دیا کہ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ ایسے واقعات موجود ہیں، کتاب میں لکھا ہے ایک شخص بابا جی آئے، ان کی کسی نے ضیافت کی، تو ان کے لیے کسی نے جناب مرغا جو ہے ذبح کر کے اس کو کھلایا، اور بابا جی نے گوشت کھایا، اور گوشت کھا کر جو ہڈیاں تھیں ان کو ایک جگہ جمع کیا، اور اب گوشت کھا لینے کے بعد جب وہ فارغ ہوا تو اب جناب ان ہڈیوں پہ بابا جی نے ہاتھ پھیرا اور وہ مرغا دوبارہ زندہ ہو گیا۔ تو اس کا مطلب بابا جی نے مرغا تو بنا دیا۔ پھر ایک جگہ میں نے واقعہ سنا کہ ایک شخص نے مجھے بتایا کہ ایک خاتون، اس کا ایک ہی بیٹا ہے، اور وہ کسی وجہ سے وہ فوت ہو گیا۔ جب وہ فوت ہوا ہے تو پھر کیا ہوا؟ اب وہ تو جناب اس کی تو دنیا ہی لٹ گئی، اس کا تو بیٹا ہی ہے کہ، تو جب وہ فوت ہوا تو اس کی پہنچ کہاں تک تھی؟ اپنے پیر صاحب تک۔ وہ جناب دوڑی دوڑی بھاگی بھاگی پیر صاحب کے پاس گئی اور کہا کہ میرا تو ایک ہی بیٹا تھا اور وہ فوت ہو گیا، اور آپ کے ہوتے ہوئے فوت ہو گیا، اور اگر اس نے فوت ہونا ہی تھا تو پھر ہم نے آپ کو پیر کیوں پکڑا ہوا ہے؟ اس نے کہا بھائی پریشان مت ہو، اب تو ہمارے پاس آ گئی، تیرا کام ہو جائے گا۔
बस उसने कोई दम दरूद पढ़ाए फिर, और जनाब वो शख्स दोबारा जिंदा हो गया। अब ये वाकयात मुसलमानों को सुनाए जाते हैं, ये करामात बताई जाती हैं कि ये करामात हैं, इस तरह हो जाए, इस तरह हो सकता है। लिहाजा अब थोड़ा वो ये अकीदे की खराबी वाली बातें, और दूसरी तरफ से वो साइंसी जहन। तो जो बंदा इन दोनों को अच्छे तरीके से मानता है, और वो अल्लाह की जात, सिफात और सिफात के तकाजे, और उनके अंदर वो शिर्क, और फिर अकीदा तौहीद, उसको ये पुख्ता नहीं, सही इल्म नहीं है, वो तो मान जाता है। और जब दज्जाल आएगा, और वो दज्जाल आकर कुछ करके दिखाएगा, वो हवा में उड़ रहा है, फिजा में उड़ रहा है, कब्रों से मुर्दे निकाल रहा है, वो बारिशें बरसा रहा है, और जो उसके मानने वाले हैं उनके यहाँ जनाब रिस्क को और उनको मिल रहा है, खेतियां उनकी लहलहा रही हैं, खाने पीने का वाफर सामान है, वो बहुत खुशहाल है। तो ये लोग तो गए फिर काम से, चूंकि इनका काफी सारा ज़हन तो पहले ही बना हुआ है, और वो कह देगा मैं ही रब हूं, मैं ही ये सब कुछ करता हूं, मुझसे को मुतालबा करो, डिमांड करो, तुम्हारी मैं वो पूरी करके दिखाऊं। तो बहरहाल जब इतने सारे फितने हो, ये साइंसी फितने हो, ये शिरक के फितने हो, फिर दज्जाल आ जाए, फिर ये उसके फितने हो, ये सारे फितने मिलकर उस एक इंसान के ईमान को खराब कर देंगे। तो लिहाजा इन तमाम फितनों से मुकाबला क्या करेगा? इंसान का ईमान और अकीदा और नजरिया। लिहाजा मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ, बस्ता गुजारिश करता हूँ कि अपने बच्चों को आप जहां दुनियावी तालीम दिलाते हैं और उसकी फिक्र करते हैं, उनको दिलाइए। मैं इससे मना नहीं करता हूँ, रोकता नहीं हूँ, लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा, खास तौर पर एहतमाम करके खुद भी और अपने बच्चों को भी अकीदा जरूर पढ़ाएं। अकीदा जरूर पढ़ाएं, अकीदे की किताब खरीद करके लाएं। और आज की किसी मौलवी मुफ्ती साहब की किताब लिखी मत लाना। अकीदे पर किताबें लिखी हुई आज से 500 साल पहले, 700 साल पहले, और इससे भी पहले। अकीदा वास्तिया एक किताब है, मारूफ किताब है, अकीदा वास्तिया। उस अकीदे की किताब को आप पढ़ो। किताब तौहीद पढ़ो, किताब तौहीद सही बुखारी के अंदर मौजूद है, वो पढ़ो। लिहाजा किताब तौहीद पढ़ो, अकीदे की किताबें पढ़ो, और अपना अकीदा मजबूत करो, और शिर्क जो है अपने अकीदे से निकालो। तो फिर इंशाअल्लाह रहमान आप अपनी औलाद के हवाले से, अपने हवाले से अपनी जिम्मेदारी पूरी कर देंगे कि आप अपनी औलाद को वो जो बेसिक इल्म था, अकीदे का इल्म था, वो भी आपने दे दिया, दुनियावी इल्म भी दिया और अकीदे का इल्म भी दिया। लिहाजा अब ये दोनों चीजों के अंदर तवाजुन आ जाएगा। वो बंदा कहीं भी अकीदे में ठोकर नहीं खाएगा, वो शिरक नहीं करेगा, वो किसी फितने में मुब्तला नहीं होगा, किसी वो शैतान के जाल का शिकार वो नहीं होगा। जहां कहीं भी कोई ऐसी बात होगी, वो इंशाअल्लाह अपने ईमान का दिफा करेगा, क्योंकि ईमान ही वो दौलत है कि जिसको अगर इंसान दुनिया से लेकर चला गया तो उखरवी सारी मंजिलें उनमें वो कामयाब हो जाएगा। और जिसके पास ईमान ना हुआ, उसका दुनिया से उसकी आंख बंद कर लेने के बाद, फौत हो जाने के बाद मुश्किलात ही मुश्किलात, परेशानी परेशानी, वो कब्र में हो, वो हशर में हो, वो पुल सिरात पर हो, वो जहन्नम में हो, वो परेशानियां ही परेशानी। तो बहरहाल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह काफ में ये वाकया बयान करके ये अकीदा जो है ना वो पुख्ता किया है। तुम्हारे सामने कोई भी हो, उसे डरना नहीं, खौफजदा नहीं होना, घबराना नहीं, अपने अल्लाह पर भरोसा करना है, तवक्कुल करना है, उसी से दुआ मांगनी है, उसी की तरफ रुजू करना है, उसी से चिमटना है। वही मददगार है, वही मुश्किल कुशा है, वही हाजत रवा है, वही बिगड़ियां बनाने वाला है। लिहाजा उसके साथ मजबूती से चिमट जाओ, अल्लाह की तरफ रुजू कर लो, अल्लाह की तरफ पलट आओ। यही इसके अंदर सबक है। तो लिहाजा सूरह कहफ में लफ्ज जीनत का इस्तेमाल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किया है, और फरमाया जमीन सारी जो है ना जीनत है। जमीन की सारी जीनत का मकसद इंसान के हुस्न अमल की आजमाइश है। यही इस सूरत का मरकजी मजमून भी है। फरमाया इन्ना जअलना मा अलल अर्ज़ि ज़ीनतन लहा लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 हिदायत दी गई हैं। नंबर 1 सहाबा से चिमटे रहने, नंबर 2 दुनिया की जीनत से बचने, और नंबर 3 काफिर क़यादत से ना दबने की हिदायत की गई है। फरमाया तुरीदु ज़ीनतल हयातिद दुनिया वला तुति मन अग़फलना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना वत्तबा हवाहु व कान अमरुहु फुरुता। और फिर माल और औलाद भी दुनियावी जिंदगी की जीनत में, अल माल वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया वल बाक़ियातुस सालिहात
خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ اور پھر اس کے بعد سورہ کہف میں توحید اختیار کی وضاحت کی گئی ہے کہ صورت میں اللہ کی ولایت کو ثابت کیا گیا ہے اور غیر اللہ کے اولیاء ہونے کے بارے میں کافروں کے عقیدے کا ابطال کیا گیا، اس کا رد کیا گیا ہے۔ تو فرمایا جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی ولی اور مرشد نہیں ہو سکتا۔ لوگوں کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی ولی نہیں، وہ اپنے احکامات میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ مغرور زمیندار کے باغ کی تباہی کے بعد ثابت ہوا کہ ولایت اللہ ہی کا حق ہے، اور فرمایا کیا تم لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کی ذریت کو اولیاء بنا لیا ہے، حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے۔ تم نے کتنا بدترین متبادل اختیار کیا ہے، یعنی اللہ جو حقیقی تمہارا ولی ہے، کارساز ہے، اس کو چھوڑا اور شیطان کو لیا، تو یہ تمہارا انتخاب بہت برا ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے بندوں کو اولیاء بنانے والے کافروں کے لیے جہنم ہے۔ پھر قرآن پاک کی خصوصیات کو بیان کیا گیا ہے کہ قرآن میں کوئی کجی نہیں ہے، کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، قرآن قیم ہے، یعنی ٹھیک ٹھیک سیدھی بات کہنے والی کتاب ہے۔ قرآن کا مقصد انذار ہے، وارننگ ہے، ڈرانا ہے، اور نیک لوگوں کے لیے اس میں بشارت ہے، تبشیر ہے، اس میں خوشخبری ہے، اور عیسائیوں کے لیے بھی انذار ہے۔ اور قرآن میں تصریف سے کام لیا گیا ہے، یعنی مختلف انداز اور اسالیب سے حقائق واشگاف کیے گئے ہیں تاکہ لوگ ایمان لے آئیں اور بات کو سمجھیں۔ بات ایک ہوتی ہے، توحید کی بات ہے، اس کو مختلف انداز سے، مختلف اسالیب سے سمجھانے کی کوشش کی گئی۔ چلو اس طریقے سے بات نہیں سمجھ آئی تو چلو اس طریقے سے بات سمجھ آ جائے، چونکہ اللہ تعالیٰ تو انسان کو سمجھانا چاہتا ہے، اس کو راہ راست پر لانا چاہتا ہے، اس کو عقیدہ اس کا ٹھیک کرنا چاہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا ضرور ہے لیکن زبردستی نہیں کرتا، چونکہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ نہیں۔ زبردستی اللہ کرنا چاہے تو سب کچھ ممکن ہے، لیکن اللہ زبردستی ان کے بارے میں نہیں کرتا ہے۔ پھر سورہ کہف میں یہ مضمون بھی بیان کیا گیا ہے کہ آزادی مذہب ہے، یعنی جو شخص دنیا میں جو چاہے مذہب اختیار کر لے، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر اس نے وہی مذہب اختیار کیا جو صحیح ہے تو ٹھیک ہے، اس کو قیامت کے دن اس کا فائدہ دے گا، اور اگر اس نے وہ اختیار نہ کیا تو پھر اس کو وہ فائدہ نہیں دے گا۔ تو فرمایا جو چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے انکار کرے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ اور پھر فرمایا یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر وہ نوجوان غار میں نہ چھپتے تو ان نوجوانوں کو سنگسار ہو جانا پڑتا، یا دوبارہ توحید چھوڑ کر پرانا مذہب اختیار کر لینا پڑتا۔ انہیں مذہبی آزادی میسر نہیں تھی، ہونی تو چاہیے تھی لیکن نہیں تھی۔ پھر اس کے بعد سورہ کہف میں دنیا کی زندگی جو ہے اس کا بیان کیا گیا ہے۔ سورہ کہف میں حیات الدنیا کا 3 مرتبہ استعمال ہے، الحیات الدنیا کا لفظ 3 مرتبہ استعمال کیا گیا، ایک دنیا کی زندگی کی حقیقت بیان کی گئی ہے۔ فرمایا دنیا کی زندگی اس کھیتی کی طرح ہے جو سوکھ کر خشک ہو جائے اور ہوائیں اسے اڑا لے جائیں۔ مال اور اولاد دنیا کی زندگی کی زینت ہے، لیکن نیک اعمال باقی رہنے والے، باقی سب ختم ہو جاتے ہیں۔ وہ لوگ جن کی ساری سرگرمیاں صرف دنیا کی زندگی کے لیے ہوتی ہیں، وہ اعمال کے لحاظ سے زیادہ خسارے میں ہوتے ہیں اور غلط فہمی میں رہتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کر رہے ہیں۔ پھر سورہ کہف میں لقاء یعنی ملاقات رب کو بیان کیا گیا، اللہ تعالیٰ کی ملاقات، اللہ تعالیٰ سے ملاقات۔ تو ملاقات رب کے جو منکرین تھے، تو ملاقات رب، لقاء کے منکرین کے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور قیامت کے دن ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ اور ملاقات رب کے امیدوار کے لیے ضروری ہے کہ وہ شرک چھوڑ کر صالح اعمال کرے۔ جس نے بھی شرک کیا ہوگا اللہ کی ذات میں، صفات کے تقاضوں میں، اس کو اللہ تعالیٰ کی ملاقات میسر نہیں ہوگی۔ وہ اللہ تعالیٰ کا جلال والا چہرہ، نورانی چہرہ بغیر پردوں کے براہ راست نہیں دیکھ سکے گا، حالانکہ یہ جنت کی سب سے بڑی نعمت ہوگی جو اللہ اپنے ان خاص بندوں کو عطا فرمائے گا کہ سارے نور کے پردے ہٹا کر اللہ براہ راست ان کو اپنا دیدار کروائے گا۔ پھر سورہ کہف میں احوال قیامت کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، قیامت کے بارے میں شک نہیں ہونا چاہیے۔ روز قیامت پہاڑ چلائے جائیں گے اور زمین برہنہ ہوگی، لوگ سب بستہ اللہ کے ہاں پیش کیے جائیں گے، نامہ اعمال کو دیکھ کر کہیں گے عجیب کتاب ہے، اس میں کوئی چھوٹی بڑی چیز درج ہونے سے رہ نہیں گئی۔ اللہ حکم دے گا کہ شرکاء کو پکارو، وہ داد رسی نہیں کر سکیں گے۔ روز قیامت مضبوط
بند بھی ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے۔ تو یہ سورہ کہف کے مضامین کا ایک سرسری سا جائزہ ہے۔ اب سورہ کہف کی جو آیات ہیں ان کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، آپ ان کو سنیں۔ یہ ساری باتیں اب آپ کو اس سے خود بخود سمجھ آتی چلی جائیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعریف اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے پر کتاب اتاری اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی، بالکل ٹھیک، تاکہ وہ اللہ کی طرف سے ایک سخت عذاب سے آگاہ کر دے اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دے جو نیک اعمال کرتے ہیں ان کے لیے اچھا بدلہ ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور ان لوگوں کو ڈرا دے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنایا ہے، ان کو اس بات کا کوئی علم نہیں ہے اور نہ ان کے باپ دادا کو۔ یہ بڑی بھاری بات ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے، وہ صرف جھوٹ کہتے ہیں۔ شاید تم ان کے پیچھے غم سے اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالو اگر وہ اس بات پر ایمان نہ لائے۔ جو کچھ زمین پر ہے اس کو ہم نے زمین کی رونق بنایا ہے تاکہ ہم لوگوں کو جانچیں کہ ان میں کون اچھا عمل کرنے والا ہے، اور زمین کی تمام چیزوں کو ایک صاف میدان بنا دیں گے۔ کیا تم خیال کرتے ہو کہ کاف اور رقیم والے ہماری نشانیوں میں سے بہت عجیب غریب نشانی تھے؟ جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی، پھر انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، ہم کو اپنے پاس سے رحمت دے اور ہمارے معاملے کو درست کر دے۔ پس ہم نے غار میں ان کے کانوں پر سال ہر سال کے لیے نیند کا پردہ ڈال دیا۔ پھر ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ ہم معلوم کریں کہ دونوں گروہوں میں سے کون مدت قیام کا زیادہ ٹھیک شمار کرتا ہے۔ ہم تم کو ان کا اصل قصہ سناتے ہیں۔ وہ کچھ نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کی ہدایت میں مزید ترقی دی، اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا جب وہ اٹھے اور کہا کہ ہمارا رب وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی دوسرے معبود کو نہ پکاریں گے۔ اگر ہم ایسا کریں تو ہم بہت بیجا بات کریں گے۔ یہ ہماری قوم کے لوگوں نے اس کے سوا دوسرے معبود بنا رکھے ہیں، یہ ان کے حق میں واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ پھر اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ اور جب تم ان لوگوں سے الگ ہو گئے اور ان کے معبودوں سے جن کو وہ خدا کے سوا عبادت کرتے ہیں، تو اب چل کر غار میں پناہ لو۔ تمہارا رب تمہارے اوپر اپنی رحمت پھیلائے گا اور تمہارے کام کے لیے سر و سامان مہیا کرے گا۔ اور تم سورج کو دیکھتے کہ جب وہ طلوع ہوتا ہے تو ان کے غار سے دائیں جانب کو بچا رہتا ہے، اور جب ڈوبتا ہے تو ان سے بائیں طرف کو کترا جاتا ہے، اور وہ غار کے اندر ایک وسیع جگہ میں ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جس کو اللہ بے راہ کر دے تو تم اس کے لیے کوئی مددگار راہ بتانے والا نہ پاؤ گے۔ اور تم انہیں دیکھ کر یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سو رہے تھے۔ ہم ان کو دائیں اور بائیں کروٹ بدلواتے رہتے تھے، اور ان کا کتا غار کے دھانے پر دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے بیٹھا تھا۔ اگر تم ان کو جھانک کر دیکھتے تو ان سے پیٹھ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوتے، اور تمہارے اندر ان کی دہشت بیٹھ جاتی۔ اور اسی طرح ہم نے ان کو جگایا تاکہ وہ آپس میں پوچھ گچھ کریں۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، تم کتنی دیر یہاں ٹھہرے؟ انہوں نے کہا، ہم ایک دن یا ایک دن سے بھی کم ٹھہرے ہوں گے۔ وہ بولے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ تم کتنی دیر یہاں رہے۔ بس اپنے میں سے کسی کو یہ چاندی کا سکہ دے کر شہر بھیجو، بس وہ دیکھے کہ پاکیزہ کھانا کہاں ملتا ہے، اور تمہارے لیے اس میں سے کچھ کھانا لائے، اور وہ نرمی سے جائے اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے دے۔ اگر وہ تمہاری خبر وہ پا جائیں گے تو تم کو پتھروں سے مار ڈالیں گے یا تم کو اپنے دین میں لوٹائیں گے، اور پھر تم کبھی فلاح نہ پاؤ گے۔ اور اس طرح ہم نے ان پر لوگوں کو مطلع کر دیا تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور یہ کہ قیامت میں کوئی شک نہیں۔ جب لوگ آپس میں ان کے معاملے میں جھگڑ رہے تھے، پھر کہنے لگے، ان کے غار پر ایک عمارت بنا دو، ان کا رب ان کو خوب جانتا ہے۔ جو لوگ ان کے معاملہ میں غالب آئے انہوں نے کہا کہ ہم ان کے غار پر ایک عبادت گاہ بنائیں گے۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، اور کچھ لوگ کہیں گے وہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ یہ لوگ بے تحقیق بات کر رہے ہیں۔ اور کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ کہو کہ میرا رب بہتر جانتا ہے وہ کتنے تھے۔ تھوڑے ہی لوگ ان کو جانتے ہیں۔ بس تم سرسری بات سے زیادہ ان کے معاملہ میں بحث نہ کرو، اور نہ ان کے بارے میں ان میں سے کسی سے پوچھو۔ اور تم کسی کام کی نسبت یوں نہ کہو کہ میں اس کو کل کر دوں گا،
مگر یہ کہ اللہ چاہے، اور جب تم بھول جاؤ تو اپنے رب کو یاد کرو اور کہو امید ہے میرا رب مجھ کو بھلائی کی اس سے زیادہ قریب راہ دکھائے گا۔ یہاں تک اصحاب کہف کا واقعہ ہے۔ تو اب اصحاب کہف کے واقعہ میں بہت ساری باتیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا، ان کو بچایا۔ اب دیکھیں نا، وہ غار میں تھے تو غار میں اللہ ان کے پہلو بدلواتا تھا، سورج ایک طرف سے گزرتا تھا، کچھ انہیں ہوا روشنی پہنچتی رہے، اور پھر جب وہ بیدار ہوئے انہوں نے پوچھا، آپس میں بات چیت کی، کتنا دیر ٹھہرے ہم؟ تو کسی نے کیا کہا، کسی نے، اور پھر انہوں نے کہا نہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہم کتنا یہاں پر ٹھہرے۔ پھر انہوں کو ظاہری بات ہے بھوک لگی تھی، کھانا کھانا تھا، تو انہوں نے سکہ دیا، ایک بندے سے کہا تم چپکے سے جاؤ اور کسی کو خبر نہ ہونے دینا اور کھانا لے آؤ، اور کھانے کے لیے انہوں نے کیا کہا، کوئی پاکیزہ چیز لانا۔ یہ عام بات ہے، یعنی اب ہم شریعت کو مانتے ہیں، جس ہم رسول پر ایمان لائے ہیں، ظاہری بات اس نے ہمیں بتایا کہ یہ چیزیں حلال ہے اور یہ حرام ہے، تو حلال چیز لانا، حرام مت لانا۔ تو یہ ہوتے ہیں اللہ والے کہ جو ہر چیز میں، کھانے میں، پینے میں، ہر چیز میں حلال و حرام کا خیال کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی اس غار کے پاس جاتا اور جھانکتا تو اللہ ان پر روب ڈال دیتا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرما رہے ہیں ان کی، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ ایسے اپنے بندوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ اور پھر ان کی گنتی کتنی تھی، وہ کتنے لوگ تھے، اس بارے میں اللہ نے بتایا لوگ اندازے لگاتے ہیں، لہذا اس کا علم بھی اللہ کے پاس ہی ہے، لہذا ان کے بارے میں مزید بحث نہ کرو۔ اصل جو واقعہ کی روح ہے نا، اس کو سمجھو، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لائے، اللہ پر بھروسہ کیا، تو ان کو اپنے گھر سے، علاقے سے نکل کر غار میں پناہ لینی پڑی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا۔ تو یہ اصل بات ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین نے، انہوں نے پھر ہجرت کی ہے، ان کو یہی بات سمجھائی جا رہی ہے کہ ہجرت تو کرنی پڑے گی اور غاروں میں پناہ لینی پڑے گی۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دو غار تو بڑے ہی معروف ہیں، نمبر ایک غار ثور اور ایک غار ہرا۔ غار ہرا وہ ہے جہاں آپ نبوت ملنے سے پہلے جایا کرتے تھے اور کئی دن وہاں رہتے تھے، تو پھر وہیں پر پہلی وحی آئی، تو اس کو کہتے ہیں غار ہرا۔ اور غار ثور وہ غار ہے کہ جس میں 3 دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت مدینہ جب آپ نے کی تو اس میں چھپے رہے، تو وہ غار ثور ہے۔ تو بہرحال غاریں جو ہوتی ہیں وہ پناہ گاہیں ہوتی ہیں، اور پہاڑ جو ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب فتنوں کا دور آئے گا تو لوگ جو ہے نا اپنی بکریاں لیں اور کچھ سامان وغیرہ لیں اور پہاڑوں میں چلے جائیں، تو اس کا مطلب پہاڑ ان کو فتنوں سے بچا لیں گے۔ تو وہ وہاں پر چونکہ یہ سارے کفار اور ان کفار کی ساری چیزیں نہیں پہنچتی، تو اللہ پاک نے وہ ان کے لیے محفوظ جگہ بنائی ہے۔ تو بہرحال پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ جب بھی کوئی کام کرنے کی ارادہ کریں تو انشاءاللہ کہا کریں، کیونکہ آپ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، کچھ لوگوں نے آپ سے کچھ باتیں پوچھی، آپ نے کہا کل بتاؤں گا، وہ کل آ گئے، تو پھر کل آئے تو وہی تو نہیں آئی، تو آپ نے کہا اچھا پھر کل لانا، وہ پھر اگلے دن پھر آ گئے، پھر وہی نہیں آئی، تو حضور پاک پریشان تھے، وہی کیوں نہیں آ رہی؟ لوگ باتیں کر رہے تھے کہ بس یہ نبی تھا کہتا تھا وہی آتی، اب کیوں نہیں آ رہی وہی؟ تو اب بھی بلاؤ نا اس وہی کو، اس طرح کی نعوذ باللہ وہ باتیں کرنے لگے، لیکن وہی نہیں آ رہی تھی، حضور پاک خود پریشان تھے۔ تو پھر تقریباً کچھ 17 دنوں کے بعد وہی آئی، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو تعلیم دی کہ اللہ نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے، گھبراؤ نہیں، ما ودعک ربک وما قلی، اللہ پاک نے آپ کو چھوڑا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ نصیحت ہے کہ جب بھی کوئی بات کرو پختہ تو اس میں اللہ کی رضا کو شامل کیا کرو کہ انشاءاللہ یہ کام ہم کل کریں گے، یہ کہنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ کی تعلیم دی گئی ہے۔ اور پھر آگے فرمایا اور وہ لوگ اپنے غار میں 300 سال رہے، کچھ مدت کے شمار میں سال اور بڑھ گئے، یعنی 300 سال سے کچھ زیادہ۔ کہو کہ اللہ ان کے رہنے کی مدت کو زیادہ جانتا ہے، آسمانوں اور زمین کا غیب اس کے علم میں ہے، کیا خوب ہے وہ دیکھنے والا اور سننے والا، خدا کے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں، اور نہ اللہ کسی کو اپنے اختیار میں شریک کرتا ہے۔ اور تمہارے رب کی جو کتاب تم پر وحی کی جا رہی ہے اس کو سناؤ، خدا کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور اس کے سوا تم کوئی پناہ نہیں پا سکتے، اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جمائے رکھو جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، وہ اس کی رضا کے طالب ہیں، اور تمہاری آنکھیں حیات دنیا کی رونق کی خاطر اس سے ہٹنے نہ پائے، اور تم ایسے شخص کا کہنا نہ مانو جس کے قلب کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے،
اور وہ اپنی خواہش پر چلتا ہے اور اس کا معاملہ حد سے گزرا ہوا ہے۔ ان آیات میں یہ فرمایا کہ جو لوگ اللہ والے ہیں، صحیح عقیدے اور نظریے والے، بھلے غریب ہیں، فقیر فقراء ہیں، لہذا ان کے ساتھ رہو، اور جو مال و دولت والے لوگ ہیں اور لیکن فتنہ پرور لوگ ہیں، غلط عقائد اور نظریات والے لوگ ہیں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہ رکھو۔ ہاں اگر دعوت دینی ہو تو ٹھیک ہے، اس کے علاوہ نہیں ہونا چاہیے اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ۔ پھر فرمایا اور کہو کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، بس جو شخص چاہے اسے مانے اور جو شخص چاہے نہ مانے۔ ہم نے ظالموں کے لیے ایسی آگ تیار کر رکھی ہے جس کی کناتیں ان کو اپنے گھیرے میں لے لیں گی، اور اگر وہ پانی کے لیے فریاد کریں گے تو ان کی فریاد رسی ایسے پانی سے کی جائے گی جو تیل کی تل چھٹ کی طرح ہوگا، وہ چہروں کو بھون ڈالے گا۔ کیا برا پانی ہوگا اور کیسا برا ٹھکانہ۔ یعنی حدیث پاک میں آتا ہے جب یہ لوگ جہنمی پانی مانگیں گے تو ان کو کیسا پانی دیا جائے گا؟ جیسے تیل ہو، پھر تیل کو جب ہم کسی برتن میں ڈال دیں تو جب تیل برتن میں ڈال دیں تو اس کے اندر جو میل کچیل ہوتی ہے نیچے بیٹھ جائے، تیل کو نکال لیں تو جو نیچے بچا ہوا میل کچیل ہونا، ایسا پانی ہوگا پیپ کی طرح گاڑھا سا۔ نمبر 2، پھر اتنا گرم ہوگا کہ اگر ایک برتن میں ڈال کر ان کو دیا جائے گا پینے کے لیے تو جب وہ اس کو اپنے چہرے کے قریب کریں گے تو اس کی بھاپ سے چہرے کا سارا گوشت پگھل جائے گا۔ اتنا گرم کھولتا ہوا پانی وہ ان کو ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہم انا نعوذ بک من عذاب النار، اللہم اجرنا من النار، اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرما۔ پھر آگے فرمایا بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے تو ہم ایسے لوگوں کا اجر ضائع نہیں کریں گے۔ جو اچھی طرح کام کریں ان کے لیے ہمیشہ رہنے والے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور وہ باریک اور موٹا ریشم سبز کپڑے اس کے پہنیں گے، تختوں پر ٹیک لگائے ہوئے۔ کیسا اچھا بدلہ ہے اور کیسی اچھی جگہ۔ تم ان کے سامنے ایک مثال پیش کرو، دو شخص تھے، ان میں سے ایک کو ہم نے انگوروں کے 2 باغ دیے اور ان کے گرد کھجوروں کے درختوں کا احاطہ بنایا اور دونوں کے درمیان کھیتی رکھ دی۔ دونوں باغ اپنا پورا پھل لائے، ان میں کچھ کمی نہیں کی، اور دونوں باغوں کے بیچ ہم نے نہر جاری کر دی اور اس کو خوب پھل ملا تو اس نے اپنے ساتھی سے بات کرتے ہوئے کہا میں تجھ سے مال میں زیادہ ہوں اور تعداد میں بھی زیادہ طاقتور ہوں۔ وہ اپنے باغ میں داخل ہوا اور وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا تھا۔ اس نے کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کبھی برباد ہو جائے گا، اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت کبھی آئے گی، اور اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹا دیا گیا تو ضرور اس سے زیادہ اچھی جگہ مجھ کو ملے گی۔ یہ تھا اس کا نظریہ کہ قیامت ہی نہیں آئے گی۔ اور دوسرا کیا تھا کہ میں بھلے آخرت کو نہیں مانتا، میں عقیدہ یہ نہیں والا رکھتا جو تم رکھتے ہو، لیکن یہ بات پکی ہے دنیا میں بھی مجھے مال و دولت ملا ہے نا، یہ باغ ملا ہے، ٹھاٹ واٹ کی زندگی ملی ہے نا، اگر تم کہتے ہو قیامت آئے گی اس کے بعد مجھے جینا پڑے گا تو یاد رکھنا وہاں بھی مجھے اچھی زندگی ملے گی۔ یعنی بہت سارے لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ دیکھو اللہ ہم سے راضی ہے تو اللہ نے ہمیں مال و دولت دیا ہوا ہے نا، حالانکہ وہ نہ نماز پڑھے، نہ روزہ رکھے، نہ عقیدہ اپنائے، شراب پیے، زنا کرے، جھوٹ بولے، دھوکہ دے، اور 100 قسم کے گناہ ان کے اندر ہیں۔ مسجد ایک دفعہ نہیں جاتے، اچھا روزے وہ نہیں رکھتے۔ جب ان سے کہا جائے ارے بھائی اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ تمہیں تباہ کر دے گا، ہلاک کر دے گا، عذاب آ جائے گا، کہتے چلو اپنا کام کرو۔ ایسے ڈراتے رہتے ہیں ہمیں۔ اور دیکھو اللہ پاک نے ہمیں اتنا مال و دولت دیا ہوا ہے، اللہ پاک ہم سے راضی ہے تو دیا ہوا ہے نا۔ اور تم اپنی طرف دیکھو، تم آئے بڑے اللہ والے، بڑے ہمیں ڈرانے والے، بڑے نمازی متقی پرہیزگار، گھر تم اچھا بنا نہیں سکے، تمہارے پاس نہ جاب ہے، نہ گھر ہے، نہ مال و دولت ہے، کچھ بھی تمہارے پاس ہے نہیں، اور کہتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ جو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا تمہارا یہ حال ہوتا، اللہ ہمارے ساتھ۔ اور بعض دفعہ وہ موج مستی میں آ کر تکبر سے یہ بات بھی کہہ دیتے ہیں، کہتے ہیں اللہ نے یہاں بھی ہمیں ہی دیا ہوا ہے، اللہ کا فضل ہم پر ہے، یہاں اچھا کھاتے پیتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، جنت میں بھی اللہ ہمیں ہی دے گا، نہ تمہیں یہاں کچھ ملا نہ تمہیں وہاں کچھ ملے۔ یہ سوچ ہے لوگوں کی، یہی سوچ اس بندے کی تھی کہ دیکھو اللہ نے باغ دیا ہوا ہے، اتنا خوبصورت ہے، اچھا کھاتا ہوں پیتا ہوں فلاں فلاں۔ تو دوسرا جو بندہ تھا وہ صحیح عقیدے والا، صحیح نظریے والا، صحیح ایمان والا، اللہ والا تھا، لیکن اس سے ذرا مال میں کم تھا۔ تو اب آگے سے وہ اس کو کیا کہتا ہے؟
تو اس کے ساتھی نے بات کرتے ہوئے کہا کیا تم اس ذات سے انکار کر رہے ہو جس نے تم کو مٹی سے بنایا، پھر پانی کی ایک بوند سے، پھر تم کو پورا آدمی بنا دیا؟ لیکن میرا رب تو وہی اللہ ہے اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ اور جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو تم نے کیوں نہ کہا کہ جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اللہ کے بغیر کسی میں کوئی قوت نہیں۔ اگر تم دیکھتے ہو کہ میں مال اور اولاد میں تم سے کم ہوں تو امید ہے کہ میرا رب مجھ کو تمہارے باغ سے بہتر باغ دے دے اور تمہارے باغ پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے جس سے وہ باغ صاف میدان ہو کر رہ جائے یا اس کا پانی خشک ہو جائے، پھر تم اس کو کسی طرح نہ پا سکو۔ اور اس کے پھل پر آفت آئی تو جو کچھ اس نے اس پر خرچ کیا تھا اس پر وہ ہاتھ ملتا رہ گیا، اور وہ باغ اپنی اپنی وہ کٹے ہوئے درخت جو ہوتے ہیں ڈنٹل، وہ ان پر گرا ہوا پڑا تھا، اور وہ کہنے لگا اے کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا، اور اس کے پاس کوئی جتھا نہ تھا جو خدا کے سوا اس کی مدد کرتا، اور نہ وہ خود بدلہ لینے والا بن سکا۔ یہاں سارا اختیار صرف خدا برحق کا ہے، وہ بہترین اجر اور بہترین انجام والا ہے۔ تو یہ بات اب بتا دی گئی نا کہ کامیاب کون ہوا؟ وہ بندہ جو تھوڑے مال والا تھا لیکن عقیدہ ٹھیک تھا، وہ بچ گیا، کامیاب ہو گیا۔ اور جس کا مال زیادہ تھا اور اس کے پاس افراد زیادہ تھے لیکن اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں تھا، وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ تو یہ تو بندہ دنیا میں کہہ رہا تھا نا کاش میں شریک نہ کرتا، کاش میں یہ نہ کرتا، یہ تو دنیا ہے۔ لیکن جب بندہ مرنے کے بعد جی اٹھے گا، جب قیامت کے دن اٹھے گا، اس وقت تو اس کو بہت ہی زیادہ افسوس ہوگا، کاش میں شرک نہ کرتا، کاش میں عقیدہ توحید اپنا لیتا، کاش میں یہ گناہ نہ کرتا۔ اس کا مطلب اللہ قیامت کے دن کی خبریں ہمیں دے رہا ہے اور ماضی کے واقعات سنا کر بھی ہمیں سمجھا رہا ہے کہ کل پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج کرو جو کرنا ہے، آج کر اپنی اصلاح، آج اپنا عقیدہ درست کر۔ یہ سمجھداری اور عقل مند۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا اور ان کو دنیا کی زندگی کی مثال سناؤ، جیسے کہ پانی جس کو ہم نے آسمان سے اتارا، پھر اس سے زمین کی نباتات خوب گھنی ہو گئی، پھر وہ ریزہ ریزہ ہو گئی جس کو ہوائیں اڑاتی پھرتی ہیں۔ اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی رونق ہے اور باقی رہنے والی نیکیاں تمہارے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بہترین ہے۔ اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم دیکھو گے کہ زمین کو بالکل کھلی ہوئی، اور ہم ان سب کو جمع کریں گے، پھر ہم ان میں سے کسی کو نہ چھوڑیں گے، اور سب لوگ تیرے رب کے سامنے صف باندھ کر پیش کیے جائیں گے، تم ہمارے پاس آ گئے جس طرح ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا، بلکہ تم نے یہ گمان کیا کہ ہم تمہارے لیے کوئی وعدہ کا دن مقرر نہیں کریں گے، اور جس طرح رکھا جائے گا تو تم مجرموں کو دیکھو گے کہ اس میں جو کچھ ہے وہ اس سے ڈرتے ہوں گے اور کہیں گے ہائے خرابی، کیسی ہے یہ کتاب کہ اس نے نہ کوئی چھوٹی بات درج کرنے سے چھوڑی ہے اور نہ کوئی بڑی بات، اور جو کچھ انہوں نے کیا وہ سب سامنے پائیں گے، اور تیرا رب کسی کے اوپر ظلم نہیں کرے گا۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، اب یہاں آدم علیہ السلام کا واقعہ تھوڑا سا بیان کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے۔ اور جب موسیٰ نے اپنے شاگرد سے کہا کہ میں چلتا رہوں گا یہاں تک کہ یا تو دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر پہنچ جاؤں یا اسی طرح برسوں تک چلتا رہوں، پس جب وہ دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہنچے تو وہ اپنی مچھلی کو بھول گئے اور مچھلی نے دریا میں اپنی راہ لی۔ پھر جب وہ آگے بڑھے تو موسیٰ نے اپنے شاگرد سے کہا کہ ہمارا کھانا لاؤ، ہمارے اس سفر سے ہم کو بڑی تھکان ہو گئی۔ شاگرد نے کہا کیا آپ نے دیکھا جب ہم اس پتھر کے پاس ٹھہرے تھے تو میں مچھلی کو بھول گیا اور مجھ کو شیطان نے بھلا دیا کہ میں اس کا ذکر کروں، اور مچھلی عجیب طریقے سے نکل کر دریا میں چلی گئی۔ موسیٰ نے کہا اسی موقع کی تو ہمیں تلاش تھی، اسی جگہ کی تو ہمیں تلاش تھی۔ بس دونوں اپنے قدموں کے نشان دیکھتے ہی واپس لوٹے تو انہوں نے وہاں ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جس کو ہم نے اپنے پاس سے رحمت دی تھی اور جس کو اپنے پاس سے ہم نے علم سکھایا تھا۔ یعنی اب یہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا ہے، وہ خضر علیہ السلام کے پاس گئے۔ تو خضر علیہ السلام کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ لوگ
ان کی شخصیت کو لے کر غلط فہمی کا شکار ہے، اور وہ کہتے ہیں نمبر ایک تو خضر علیہ السلام آج بھی زندہ ہے اور وہ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، خاص طور پر سمندروں میں، صحراؤں میں، جنگلوں میں۔ تو ایک تو یہ عقیدہ بالکل غلط ہے، بات درست نہیں ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جب دو تین کام آگے کی جن کا ذکر آئے گا، تین خاص طور پر واقعات ہیں، تو وہ کہتے ہیں دیکھو جی انہیں تو پتا تھا۔ تو یہاں سے وہ لوگ دلیل پکڑتے ہیں، دیکھو جو اللہ والے ہوتے ہیں نا وہ غیب جانتے ہوتے ہیں، تو لہٰذا ان کو غیب آتا ہے۔ یہ بات بھی 100% غلط۔ یہاں پر اللہ پاک کیا فرما رہے کہ ہم نے اپنے پاس سے کچھ رحمت اس کو دی تھی اور ہم نے اسے کچھ علم سکھایا تھا۔ اس کا مطلب اس کے پاس جو کچھ بھی تھا وہ غیب نہیں تھا، وہ اللہ کی عطا تھی، وہ اللہ نے خبریں دی، اللہ نے باتیں بتائیں، تو جو اللہ نے بتایا، جیسے اللہ نے کہا اس نے ویسے ویسے کر دیا۔ تو اس میں غیب والی کون سی بات ہوئی؟ غیب وہ ہوتا ہے جو بغیر کسی کے بتائے آدمی کو خود بخود علم ہو جائے، تو لہذا ایسی بات نہیں۔ تو یہاں پر بھی لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا، ملاقات ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے اس علم میں سے سکھا دیں جو آپ کو سکھایا گیا ہے۔ اچھا، اب یہاں سے دوسری بات معلوم ہوگی کہ انبیاء غیب نہیں جانتے۔ موسیٰ علیہ السلام اس سے کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے وہ علم سکھا دیں جو آپ کے پاس ہے اور میرے پاس نہیں ہے۔ اس کا مطلب کچھ علم وہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں۔ تو پھر اب جو خضر علیہ السلام سکھائیں گے، بتائیں گے، تو کیا موسیٰ علیہ السلام کو پہلے معلوم نہیں تھا؟ کیا انہوں نے معلوم نہیں کر لیا تھا؟ کیا وہ غیب نہیں جانتے تھے؟ جی ہاں، وہ غیب نہیں جانتے تھے، اس لیے تو ان کو پتہ نہیں تھا۔ یہ بھی لوگوں کے عقیدے کی خرابی ہے۔ لوگ ہی کہتے ہیں جو انبیاء ہوتے ہیں وہ غیب جانتے ہیں، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ غیب جانتے ہیں، یہ جو قبروں والے ہوتے ہیں یہ غیب جانتے ہیں، یہ سب کچھ سنتے ہیں۔ یہ سارے جو باتیں ہیں ان کا تعلق عقیدے سے ہے، اور یہ عقیدے کی خرابی ہے، اور یہ مسلمانوں کا عقیدہ خراب ہے۔ مسلمان یہ ساری باتیں سوچتے اور سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں۔ جو قبروں میں چلا گیا وہ اب دنیا سے لا تعلق ہے، وہ نہیں سنتا۔ اللہ نے قرآن فرمایا کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، وہ تو غافل ہیں۔ اور پھر یہ جو بت ہیں یہ نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے، نہ بولتے، اور پھر غیب کوئی نہیں جانتا۔ سورہ نام کی آیت نمبر 50 نکال کر پھر دوبارہ پڑھ لینا، اللہ نے اس میں صاف فرمایا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں غیب نہیں جانتا، میرے پاس خزانے نہیں ہیں، میں فرشتہ نہیں ہوں۔ تو لہٰذا یہی صحیح عقیدہ ہے۔ اچھا، تو انہوں نے کہا آپ کو سکھاؤ، مجھے بھی سکھاؤ۔ اس نے کہا تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، اور تم اس چیز پر کیسے صبر کر سکتے ہو جو تمہاری واقفیت کے دائرے سے باہر ہے؟ موسیٰ نے کہا انشاءاللہ آپ مجھ کو صبر کرنے والا پائیں گے، اور میں کسی بات میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اس نے کہا اگر تم میرے ساتھ چلتے ہو تو مجھ سے کوئی بات نہ پوچھنا جب تک کہ میں خود تم سے اس کا ذکر نہ کروں۔ پھر دونوں چلے، یہاں تک کہ جب وہ کشتی میں سوار ہوئے تو اس شخص نے کشتی میں چھید کر دیا۔ موسیٰ نے کہا کیا آپ نے اس کشتی میں اس لیے چھید کیا ہے کہ کشتی والوں کو غرق کر دیں؟ یہ تو آپ نے بڑی سخت چیز کر ڈالی۔ اس نے کہا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے؟ موسیٰ نے کہا میری بھول پر مجھ کو نہ پکڑیے اور میرے معاملہ میں سختی نہ کیجیے۔ پھر وہ دونوں چلے، یہاں تک کہ وہ ایک لڑکے سے ملے تو اس شخص نے اس کو مار ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا آپ نے ایک معصوم جان کو مار ڈالا حالانکہ اس نے کسی کا خون نہیں کیا تھا؟ یہ تو آپ نے ایک نامعقول بات کی۔ اس شخص نے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے؟ موسیٰ نے کہا کہ اس کے بعد اگر میں آپ سے کسی چیز کے متعلق پوچھوں تو آپ مجھ کو ساتھ نہ رکھ، آپ میری طرف سے عذر کی حد کو پہنچ گئے۔ پھر دونوں چلے، یہاں تک کہ جب وہ ایک بستی والوں کے پاس پہنچے تو وہاں بستی والوں سے کھانے کو مانگا تو انہوں نے ان کی میزبانی سے انکار کر دیا۔ پھر ان کو وہاں ایک دیوار ملی جو گری ہی چاہتی، گرنے والی، تو انہوں نے اس کو سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس پر کچھ اجرت لے لیں۔ اس نے کہا کہ اب یہ میرے اور تمہارے درمیان جدائی ہے، میں تم کو ان چیزوں کی حقیقت بتاؤں گا جن پر تم صبر نہیں کر سکے، یعنی کہ وہ جو میں نے کشتی کا پھٹا توڑا تھا کیوں توڑا تھا، اور وہ ایک بچے کو قتل کیا تھا کیوں قتل کیا تھا، اور اس دیوار کو بنایا ہے تو کیوں بنایا۔ تو اب ان کی تفصیل سنو۔ کشتی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چند مسکینوں کی تھی جو دریا میں محنت کرتے تھے، تو میں نے چاہا کہ اس کو عیب دار کر دوں، اور ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا، یعنی کہ بادشاہ کشتیوں کو پکڑ رہا تھا، میں نے اس کو میں چھید کر دیا، اب اس میں عیب پیدا ہو گیا، تو اب بادشاہ اس کشتی کو نہیں پکڑے۔ تو اس کا مطلب پوری کشتی چلی جائے یہ بہتر تھا کہ اس کا ایک پھٹا توڑ دیا جائے یہ بہتر ہے۔
भला तो यही हुआ ना, कश्ती बच गई। दूसरी बात कहा, और लड़के का मामला ये है कि उसके माँ बाप ईमानदार थे, हमको अंदेशा हुआ कि बड़ा होकर अपनी सरकशी और कुफर से उनको तंग करेगा, बस हमने चाहा कि उनका रब उनको इसकी जगह ऐसी औलाद दे दे जो पाकीज़गी में इससे बेहतर हो और शफकत करने वाली हो। यानी कि माँ बाप नेक थे और औलाद ने खराब निकलना था, तो लिहाजा अब उस औलाद के दुख ज्यादा होने थे और सुख कम होने थे। तो अल्लाह ताला ने चाहा कि इस बच्चे को कत्ल कर दो, ताकि मेरे वो बंदे, यानी कि जो इसके माँ बाप हैं, वो इसकी तरफ से मिलने वाली तकलीफों से महफूज रहे। इससे पता चला कि अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को मुश्किलों से, तकलीफों से महफूज रखने के बंदोबस्त करता है। हालांकि अब ये बेटा उन्हीं का है और कत्ल कर रहे हैं खज़र अलैहिस्सलाम। और कत्ल क्यों कर रहे हैं? कि माँ बाप नेक हैं और ये बद होगा, तो लिहाजा ऐसा बद होना ही नहीं चाहिए। तो कहते हैं ना, बद औलाद से तो अच्छा एक औलाद हो ही ना, क्योंकि वो सुख तो देती नहीं है, दुख बहुत सारे देती है। क्योंकि औलाद से बंदे को दुनियावी लिहाज से यही होता है ना कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो ये मेरा सहारा बनेगा। लेकिन अब वो बंदा बूढ़ा भी हो गया, और जिस औलाद को खिलाया पिलाया पढ़ाया लिखाया, जिससे बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता की, अब वो बुढ़ापे में उसका साथ नहीं दे रही, बल्कि उल्टा माँ बाप से वो लड़ते हैं, माँ बाप की गुस्ताखी करते हैं, माँ बाप को तकलीफें देते हैं, माँ बाप को तनहा छोड़ देते हैं, और अपनी जनाब बच्चे और बीवियां लेकर वो अलग अलग हो जाते हैं। तो लिहाजा अब इस औलाद से उस बाप ने क्या पाया? इसको क्या सुख मिला? कुछ भी नहीं मिला, बल्कि बल्कि उल्टा दुख मिला। अगर ये ना होता तो दुख नहीं होना था, अब ये है और होकर तकलीफ दे रहा है, ये ज्यादा दुख की बात। तो लिहाजा जिन लोगों के पास औलाद नहीं है, उन्हें अल्लाह ताला की रिजा में खुश रहना चाहिए कि इसमें अल्लाह की कोई हिकमत है जो अल्लाह ने हमें औलाद नहीं। क्योंकि अगर औलाद देता अल्लाह, और वो औलाद हमें इतना तकलीफें देती, तो हम तो दुआएं करते कि अल्लाह इसको उठा ले, हमें उठा ले। इसका मतलब इससे तो ना होना ही बेहतर है। तो लिहाजा अल्लाह की रिजा में खुश रहना चाहिए। नंबर दो, जिन लोगों की औलाद हो और वो फौत हो जाए किसी भी वजह से, उन लोगों को अल्लाह से गिला शिकवा नहीं करना चाहिए, बल्कि इस वाक़या को ज़हन में रखना चाहिए और ये तसव्वुर करना चाहिए कि हो सकता है ये बच्चा हमारे लिए मुफीद ही ना हो, ये फ़ायदे के बजाय नुकसान का सबब बनता, ये फितना बनता, किसी मुसीबत में हमें डाल देता। तो अल्लाह ने हम पर फजल किया कि अल्लाह ने इसके फितने से हमें बचा लिया, तो आपके दिल को तसल्ली हो जाएगी। तो लिहाजा अल्लाह के हर काम में हिकमत है, अल्लाह की रजा में राजी रहना चाहिए, अपने सर को अल्लाह के हुक्मों के सामने झुका देना चाहिए और कहना चाहिए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन्ना लिल्लाहि, बेशक हम अल्लाह ही के लिए, व इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और हम सब उसी की तरफ लौट कर जाने वाले। कि भाई बेटा, ये औलाद, माँ बाप, कोई भी अल्लाह की तरफ लौट गया तो उसका वक्त यहीं तक था, वो लौट गया, हम भी लौटने वाले, हमने कौन सा यहाँ रहना है। तो इससे क्या पता चला? इससे पता चला अल्लाह की रिजा में खुश रहना चाहिए। फिर आगे फरमाया, और दीवार का मामला यह है कि वो शहर के दो यतीम लड़कों की थी, और इस दीवार के नीचे उनका एक खजाना दफन था, और उनका बाप एक नेक आदमी था। बस तुम्हारे रब ने चाहा कि वो दोनों अपनी जवानी की उम्र को पहुंचे और अपना खजाना निकाले। ये तुम्हारे रब की रहमत से हुआ, और मैंने इसको अपनी राय से नहीं किया। ये है हकीकत उन बातों की जिन पर तुम सबर ना कर सके। हाँ जी, अब ये खजाने वाली बात क्या हुई? एक नेक आदमी था, उसने अपनी औलाद के लिए खजाना छुपाया दीवार की। जैसे अगले जमानों में लोग वो गड्ढा खोद कर अपनी दौलत दबा देते थे, तो उन्होंने दीवार के नीचे गड्ढा खोदा और दौलत को, अपने खजाने को वहां रख दिया, ताकि मेरी औलाद जब बड़ी होगी तो यहाँ से निकालेगी और अपने काम काज कर ले। लेकिन वो दीवार तो गिरने वाली थी, जब दीवार गिरेगी तो वो खजाना नजर आ जाएगा और कोई उसको वहां से ले जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे जो असल बात है वो ये कि अब अल्लाह ताला ने इस दीवार को बनवाया, और जाहिर बात है खिज़र अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि बनाओ। अब खिज़र अलैहिस्सलाम खुद अल्लाह के बहुत नेक बंदे हैं, और उनके साथ कौन है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, जो कि अल्लाह के पैगंबर है। तो अब एक पैगंबर और एक अल्लाह का बहुत ही नेक बंदा, दोनों मिलकर उस दीवार को बना रहे, यानी गारा मिट्टी लगा रहे, कोई ईंटें ला रहा है, कोई गारा लगा रहा है, वो दीवार को चिन रहे, और मिलेगा क्या? कुछ भी नहीं। अब आप जरा देखिए कि वो दीवार कितनी खुश नसीब होगी, और वो घर वाले कितने खुश नसीब होंगे, और वो बच्चे कितने खुश नसीब होंगे कि जिनके घर की दीवार को एक पैगंबर और एक अल्लाह का वली बना रहा है। और क्यों बना रहा है? ताकि इसके नीचे जो खजाना है वो
چھپا رہے ظاہر نہ ہو، لہذا اب ان لوگوں کی نیکی دیکھی کیا ہوگی، نیکی کا صلہ مل رہا ہے نا، تو اللہ پاک نے کیا فرمایا، وہ نیک لوگ تھے۔ یہاں سے آپ اندازہ لگائیے، اگر آپ نیک ہیں، اللہ کے فرما بردار ہیں، مطیع ہیں، آپ نے حلال طریقے سے مال کمایا ہے، تو لہذا اللہ تعالیٰ آپ کے مال کو آپ کے فوت ہو جانے کے بعد بھی اس کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا سبق ہے، یہ ذہن میں بٹھا لیجیے۔ پھر اللہ تعالیٰ اولادوں کی حفاظت فرماتا ہے، دیکھیے اولاد کا مستقبل دولت اللہ پاک نے محفوظ کر دی اس، تو اس کا مطلب ہمیں چاہیے، ہم اولادوں والوں کو چاہیے کہ ہم خود نیک ہوں اور پھر اس کے حلال کمائیں، اور پھر اپنی اولاد کے لیے جو جمع کر کے جائیں اور اس کے حلال جمع کر کے جائیں، تو اللہ تعالیٰ تمہارے گھر کو، تمہاری اولاد کو، تمہاری چار دیواریوں کو، اللہ تعالیٰ تمہاری دولت کو اللہ تعالیٰ محفوظ کر دے گا، اس کی حفاظت فرمائے گا، غیب سے اس کی مدد فرما دے گا۔ یہ ساری باتیں اس کے اندر موجود ہیں۔ اب چونکہ وقت تھوڑا ہے، وگرنہ اس کو اور کھول کر بیان کیا جائے، مال کیا ہے، مال کی حقیقت کیا ہے، اولاد کیا ہے، اولاد کی حقیقت کیا ہے، وہ کون کون سے اعمال ہیں جن کو کرنے سے اللہ کی مدد و نصرت انسان کے سامنے حال ہوتی ہے، مال کیسے محفوظ ہوتا ہے، وہ ساری باتیں بیان کی جا سکتی ہیں، لیکن وقت چونکہ مختصر ہے، نہیں ہے، تو آپ ان کو ذہن میں رکھیں اور پھر قرآن و حدیث کو پڑھ کر ان کا خود حاصل کریں وہ علم۔ اس کے بعد واقعہ شروع ہوتا ہے ذوالقرنین کا، اور ذوالقرنین کا واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنا بڑا بادشاہ، اللہ نے اتنی طاقت اور قوت اور فوجیں اور اختیارات دی، لیکن اس کے باوجود اس کے اندر سرکشی نہیں، تکبر نہیں، بغاوت نہیں، وہ اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہے، مطیع ہے، فرما بردار ہے۔ یہ واقعہ بیان کر کے مکے والوں کو سمجھائی بات جا رہی کہ مکے والوں تم ہو کیا، تمہاری اوقات کیا ہے، تمہاری جو چھوٹی چھوٹی سی سرداریاں ہیں، تمہارے چھوٹے چھوٹے سے جناب یہ جو قبیلے ہیں، تم ان کی سرداری پر ہی اپنے آپ کو اتنا اکڑ پھونک بنا لیتے ہو، تمہارے اندر اتنا تکبر اور غرور ہے، اور اللہ کے ساتھ تم شرک کرتے ہو، اللہ کے پیغمبر کی بات نہیں مان رہے ہو۔ اور تم اندازہ تو لگاؤ ذوالقرنین کون تھا، کتنا بڑا بادشاہ تھا۔ وہ اتنا بڑا بادشاہ ہو کر سرکش نہیں ہوا، باغی نہیں ہوا، شرک نہیں کر رہا ہے، وہ جھکا ہوا اللہ کے سامنے، اور تم دیکھو تمہاری حیثیت بہت چھوٹی اس کے مقابلہ میں، اور تکبر اس سے کہیں زیادہ ہے۔ لہذا حیا کرو، شرم کرو، پیغمبر کی بات مانو اور اللہ کے ساتھ شریک مت کرو، اللہ کے سامنے تم بھی جھک جاؤ، کیونکہ جب اللہ کسی پر فضل کرے تو چاہیے کہ وہ اللہ کے فضل کے جواب میں احسان سے جواب دے۔ احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے، اور وہ کیا، نمک حلالی کرے، نمک حرامی نہ کرے۔ دینے والا اللہ ہے تو لینے والا بھی اللہ ہے، تو یہ ڈر رکھو نا ذہن میں کہ جو دیتا ہے اس کا شکر ادا نہیں کرنا چاہیے، شکر ادا کرنا چاہیے، لہذا اس کا شکر کرو۔ یہ تمہارے پاس جو کچھ ہے یہ رب نے دیا ہے، لہذا اس کا شکر کرو۔ تو اللہ پاک نے ذوالقرنین کا واقعہ بیان کیا، فرمایا اور وہ تم سے ذوالقرنین کا حال پوچھتے ہیں، کہو کہ میں اس کا کچھ حال تمہارے سامنے بیان کروں گا۔ ہم نے اس کو زمین میں اقتدار دیا تھا، اور ہم نے اس کو ہر چیز کا سامان دیا تھا۔ پھر ذوالقرنین ایک راہ کے پیچھے چلا، یہاں تک کہ وہ سورج کے غروب ہونے کے مقام تک پہنچ گیا۔ اس نے سورج کو دیکھا، وہ ایک کالے پانی میں ڈوب رہا ہے، اور وہاں اس کو ایک قوم ملی۔ ہم نے کہا اے ذوالقرنین، تم چاہو تو ان کو سزا دو اور چاہو تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اس نے کہا جو ان میں سے ظلم کرے گا ہم اس کو سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کے پاس پہنچایا جائے گا، پھر وہ اس کو سخت سزا دے گا، اور جو شخص ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کے لیے اچھی جزا ہے، اور ہم بھی اس کے ساتھ آسان معاملہ کریں گے۔ پھر وہ ایک اور راہ پر۔ اچھا، یہاں سے کیا پتا چلا کہ ذوالقرنین نے اپنا عقیدہ بتا دیا نا، کہ اللہ پاک نے اس کو حکم دیا کہ بھئی یہ کرنا۔ پھر ذوالقرنین نے کیا کہا کہ اللہ، جو اچھا آدمی ہوگا نا ہم اس کے ساتھ اچھا ہی کریں گے، اور جو ظلم کرے گا اس کو ہم سزا دیں گے۔ اس کا مطلب ظالموں کو سزا ملتی ہے اور اللہ سزا دلواتا ہے۔ اب ذوالقرنین کہاں تھا، اس نے سفر کیا، وہاں آیا اور وہاں آ کر ان کو سزا دی، تو یہ اللہ نے سزا دلوائی۔ تو مکے والوں کو سمجھایا جا رہا ہے باز آ جاؤ، وگرنہ تم پر بھی اللہ اپنا کوئی بندہ مسلط کرے گا اور تمہیں سزا دلوائے گا۔ اور دوسری بات ذوالقرنین نے کیا کہی، ذوالقرنین نے کہی کہ پھر ہم اس شخص کو کہاں بھیج دیں گے، اپنے رب کے پاس پہنچایا جائے گا، پھر وہ اس کو سخت سزا دے گا۔ اس کا مطلب مرنے کے بعد جی اٹھنے کا عقیدہ بھی بتایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے۔
کہ موت سے معاملہ ختم نہیں ہو جائے گا، بلکہ موت تو آپ کو ایک جہان سے دوسرے جہان میں منتقل کر دی۔ یہ جو قبر ہے یہ تو ایک دروازہ ہے جو ایک جہان سے دوسرے جہان میں بندے کو لے جاتا ہے۔ جیسا کہ 4 جہان ہوتے ہیں، 4 جہان، نمبر 1 عالم ارواح، ایک جہان روحوں والا، دوسرا عالم دنیا جہاں اس وقت ہمیں، دوسرا جہان یہ ہے، اور تیسرا جہان قبر والا ہے عالم برزخ، اور چوتھا جہان عالم آخرت۔ اس کا مطلب ہم ایک جہان عالم ارواح سے عالم دنیا میں آئے۔ عالم دنیا میں آنے کا ذریعہ کون سا ہے؟ وہ ماں کا پیٹ ہے، ماں کے پیٹ کے ذریعے سے ہم عالم ارواح سے عالم دنیا میں آتے۔ پھر عالم دنیا سے ہم عالم برزخ میں جائیں گے، اس کا دروازہ کیا ہے؟ اس کا دروازہ قبر ہے، ہمیں قبر میں دفنا دیا جاتا ہے، دنیا والے دفنا دیتے ہیں اور برزخ والے ہمیں وصول کر لیتے ہیں، تو ہم ایک اور جہان میں پہنچ گئے۔ اور چوتھا جہان، جب ہم عالم برزخ سے قیامت کے دن لوگ اپنی اپنی قبروں سے نکلیں گے تو عالم آخرت میں چلے جائیں گے، جہاں ہمارا حساب و کتاب ہونا ہے، اللہ کی عدالت لگنی ہے۔ پھر وہاں حساب و کتاب کے بعد اچھوں کو اچھی جزا اور بروں کو سزا کے طور پر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو یہ بات سمجھا رہے کہ ہاں وہ بندہ پھر اللہ کے پاس چلا جائے گا، پھر اللہ جو چاہے اس کے ساتھ کرے۔ پھر فرمایا پھر وہ ایک راہ پر چلا، یعنی ایک سفر تو اس کا یہ تھا، یہ مغرب کی طرف سفر تھا، اور پھر دوسرا سفر کون تھا کہ یہاں تک کہ جب وہ سورج نکلنے کی جگہ پہنچا یعنی مشرق کی طرف، تو اس نے سورج کو ایک ایسی قوم پر طلوع ہوتے ہوئے پایا جن کے لیے ہم نے آفتاب کے اوپر کوئی آڑ نہیں رکھی۔ یہ اسی طرح ہے اور ہم ذوالقرنین کے احوال سے باخبر۔ پھر وہ ایک راہ پر چلا، یعنی اس کا تیسرا سفر، یہاں تک کہ جب وہ 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو ان کے پاس اس نے قوم کو پایا جو کوئی بات سمجھ نہیں پاتی۔ انہوں نے کہا اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج ہمارے ملک میں فساد پھیلاتے ہیں، تو کیا ہم تم کو کوئی محصول اس کے لیے مقرر کر دیں کہ تم ہمارے ان کے درمیان کوئی روک بنا دو؟ ذوالقرنین نے جواب دیا کہ جو کچھ میرے رب نے مجھے دیا ہے وہ بہت ہے، تو محنت سے میری مدد کرو۔ اب یہ دیوار کی بات ہو رہی ہے کہ جو یاجوج ماجوج ہیں ان کے درمیان دیوار کھڑی کر دی گئی، اب وہ دیوار کے اس طرف ہیں اور ہم اس طرف ہیں، لہذا اب وہ دیوار کس نے بنائی؟ ذوالقرنین نے بنائی، اب وہ دیوار حائل ہے، اور وہ یاجوج ماجوج احادیث میں آتا ہے کہ اس دیوار کو گرانے کے چکر میں ہیں، لیکن وہ ہر روز آتے ہیں، کام کرتے ہیں، لیکن اس میں سوراخ نہیں کر پاتے، اس لیے کہ وہ یہ نہیں کہتے، وہ جب کام ختم کرتے ہیں شام کہتے ہیں باقی کام کل کریں گے، جب کل آتے ہیں وہ دیوار پھر ویسی کی ویسی بن جاتی ہے، لیکن قرب قیامت جب ان کے نکلنے کا وقت آئے گا تو وہ کہیں گے انشاءاللہ کل ہم اس دیوار کو گرا دیں گے، تو پھر وہ اس دیوار کو گرا دیں گے، اور پھر وہ یاجوج ماجوج کا فتنہ ہے، احادیث میں اس کا تذکرہ آتا ہے جس کی تفصیل کا بھی یہاں وقت نہیں ہے، تو پھر وہ یاجوج ماجوج وہاں سے نکلیں گے۔ تو یہ ذوالقرنین نے دیوار وہ بنائی، اس طرف یہ اشارہ ہے۔ اچھا، تو ذوالقرنین سے وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم آپ کو کوئی چندہ اکٹھا کر دیں، کوئی پیسے دے دیں تو آپ دیوار بن۔ انہوں نے کہا نہیں، پیسوں کا چندے کا مسئلہ نہیں، اللہ کا دیا اور میرے پاس بہت کچھ، ہاں افرادی قوت چاہیے، بندے دو جن سے میں کام کرواؤں، جیسے جیسے میں کہوں ویسے ویسے وہ کرتے چلے جائیں، اور وہ دیوار بن جائے گی اور تمہیں یاجوج ماجوج سے نجات مل جائے گی۔ فرمایا تم لوہے کے تختے لا کر مجھے دو، یہاں تک کہ جب اس نے دونوں کے درمیان خلا کو بھر دیا تو لوگوں سے کہا کہ آگ دہکاؤ، یہاں تک کہ جب اس کو آگ کر دیا، یعنی کہ اس لوہے کو پگھلا کر پانی بنا دیا، تو کہا کہ لاؤ اب میں اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈال دوں، دیوار بنا دی اور اس کے اوپر تانبا ڈال دیا، بس یاجوج ماجوج نہ اس پر چڑھ سکتے تھے اور نہ وہ اس میں سوراخ کر سکتے تھے۔ ذوالقرنین نے کہا کہ یہ میرے رب کی رحمت ہے، پھر جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو وہ اس کو ڈھا کر برابر کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ یعنی اب ذوالقرنین اتنا بڑا بادشاہ، اتنا طاقتور اور وسائل والا ہونے کے باوجود کیا کہہ رہا ہے کہ یہ سب میرے رب کی رحمت ہے، یعنی یہ میرا ذاتی کمال نہیں ہے، یہ میں کچھ نہیں کر سکتا، اگر رب کی رحمت میرے شامل حال نہ ہو۔ تو مکے والوں کو یہی بات سمجھائی جا رہی ہے، اتنا بڑا بادشاہ، اتنی بڑی سلطنت، اتنے اختیارات، اتنی طاقت و قوت، لیکن پھر بھی اس میں تکبر نہیں، غرور نہیں، وہ جھکا ہوا ہے، اللہ کی رحمت کا قائل اور فاعل ہے، سارے کام اللہ کی طرف منسوب کر رہا ہے، اور تم کیا ہو؟ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، تمہاری سرداریاں کتنی بڑی ہیں اور تم کتنے کے بڑے سردار ہو، اور تمہاری طاقت کیا ہے؟ جتنی کم طاقت ہے اتنی زیادہ تمہیں وہ تکبر اور اکڑ ہے۔
لہذا ہوش کے ناخن لو، اتنے بڑے بڑے بادشاہ اللہ کے سامنے جھکے ہوئے، تم بھی جھک جاؤ، یہ ان کو سمجھایا جا رہا ہے۔ اور کہا اور اس دن ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے اور موجوں کی طرح ایک دوسرے میں گھسیں گے اور سور پھونکا جائے گا، بس ہم سب کو ایک ساتھ جمع کر دیں گے اور اس دن ہم جہنم کو منکروں کے سامنے لائیں گے جن کی آنکھوں پر ہماری یاد دہانی سے پردہ پڑا رہا اور کچھ سننے کے لیے وہ تیار نہ تھے۔ کیا انکار کرنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ میرے سوا میرے بندوں کو اپنا کارساز بنائے؟ ہم نے منکروں کی مہمانی کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ کہو کیا میں تم کو بتا دوں کہ اپنے اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے میں کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ جن کی کوشش دنیا کی زندگی میں ضائع ہو گئی اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی نشانیوں کا اور اس سے ملنے کا انکار کیا، بس ان کا کیا ہوا برباد ہو گیا۔ پھر قیامت کے دن ہم ان کو کوئی وزن نہ دیں گے۔ جہنم ان کا بدلہ ہے اس لیے کہ انہوں نے انکار کیا اور ہماری نشانی اور میرے رسولوں کا مذاق اڑایا۔ اب یہ صاف صاف روئے سخن مکے والوں کی طرف ہے کہ دنیا تو بہت عارضی ہے، اس نے تو ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہے، لیکن قیامت آنی ہے، پھر اللہ سے ملاقات ہونی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ حساب و کتاب لے گا۔ پھر یا تو بندہ جہنم میں جائے گا یا جنت میں جائے گا، دو ٹھکانے ہیں، اس کے سوا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ تو یہ ان کو دعوت دی جا رہی، تم آخرت کا انکار کرتے ہو نا کہ کیسے جئیں گے اور کون چلائے گا، ہم کیسے رہے؟ نہیں نہیں، یہ سب کچھ ہونا ہے، قیامت کے دن اٹھنا ہے، قبروں سے نکلنا ہے، اللہ کی عدالت لگنی ہے، وہاں جانا ہے۔ اور یہ عقیدہ آخرت انسان میں جتنا پختہ ہو جائے، جتنا راسخ ہو جائے، انسان میں اتنا ہی نکھار آ جاتا ہے، اس کے اخلاق میں، کردار میں، معاملات میں، دنیاوی معاملات میں، عبادات میں، لین دین میں، رشتہ داریوں میں، وہ بالکل کھڑا ہو جاتا ہے، وہ کندن بن جاتا ہے، وہ صحیح بن جاتا ہے۔ اس میں ہیر پھیر، دغا، دھوکہ، فریب، لالچ، ہرس، دوسروں کی جان مال عزت، اس سے حسد بغض کرنا، یہ سب ختم ہو جاتی ہیں۔ آخرت کا عقیدہ اس کو نکھار کے کندن بنا دیتا ہے۔ اس لیے میں آپ سب کو نصیحت کروں گا، عقیدہ آخرت کے بارے میں کوئی کتاب پڑھو، حساب و کتاب، جہنم اور پل صراط اور قیامت کے دن کی سختیاں، اس کے بارے میں قیامت کے آثار پر کتابیں لکھی ہوئی احادیث کی، ان کو لاؤ اور پڑھو تاکہ آپ کا عقیدہ آخرت مضبوط ہو اور اس کی وجہ سے آپ کے تمام کاموں میں نکھار آ جائے۔ اور یہ اللہ کا بھی قاعدہ یہی ہے، قرآن پاک میں جو پہلے صورتیں نازل ہوئی ہیں وہ مکی صورتیں، ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی صورتیں، تو جو مکہ میں صورتیں نازل ہوئی ہیں ان کے اندر یہی بیان ہے آخرت کا، جہنم کا، سرکشوں اور باغیوں کو ان کے انجام کا، مرنے کا، موت کا، فرشتوں کا، یہ سب کا یہی ان صورتوں کے مضامین یہی ہیں۔ تو اس کا مطلب صحابہ کرام کو پہلے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اس چیز کا حکم نہیں دیا گیا، پہلے عقیدہ آخرت سمجھایا گیا۔ اور جب عقیدہ آخرت ان کو سمجھ آ گیا کہ ہاں باقی دنیا عارضی ہے، میں نے مرنا ہے، وہاں جانا ہے، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، حساب کتاب دینا ہے، پھر جنت ہے، جہنم ہے، میں جہنم میں جاؤں گا، وہاں پر یہ کھانا اور یہ پینا اور یہ آگ اور یہ صدا اور یہ سب ہوگا۔ ان چیزوں کو جیسے جیسے صحابہ کرام نے سنا ویسے وہ اسے ڈرتے گئے، خوف زدہ ہوتے گئے، کپیاں طاری ہوتی گئیں، فکر پیدا ہو گیا، پھر ہم کیا کریں، کیسے بچ سکتے ہیں، وہ کون سے کام ہیں جن کو ہم کریں۔ پھر آگے ان کو کام دیے گئے، ہاں اگر جہنم سے بچنا ہے نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، ایمانداری سے کام کرو، دھوکہ مت دو، فراڈ مت لگاؤ، حقوق و فرائض ادا کرو، یہ سارے کام بتائے گئے۔ اور پھر صحابہ کرام نے ان کاموں کو دل و جان سے کیا چونکہ وہ جہنم سے بچنا چاہتے ہیں۔ تو لہذا ہمارے اندر بھی اگر یہ فکر جاگ جائے گی پھر ہم بھی سوچیں گے کہ کون سا کام ہے جس کے کرنے جنت میں جائیں گے، کون سا کام ہے جس سے کرنے سے جہنم میں جائیں گے۔ تو انشاءاللہ پھر انسان جنتیوں والے اعمال کرے گا اور وہ کام اس کے لیے آسان ہو جائیں گے، اور جہنمی والے کام وہ نہیں کرے گا۔ پھر فرمایا جب جہنمیوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو قرآن پاک میں وہاں پھر جنتیوں کا تذکرہ بھی ہوتا ہے، یعنی جہاں مجرم لوگوں کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں پر نیک لوگوں کا تذکرہ بھی ہوتا ہے، جہاں اللہ پاک ان کی سزاؤں کا تذکرہ کرتا ہے وہاں ایمان والوں کے انعامات کا تذکرہ بھی کرتا ہے۔ تو فرمایا بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیا ان کے لیے فردوس کے باغوں کی مہمانی ہے، جنت کے باغات کی مہمانی ہے، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہ وہاں سے کبھی نکلنا نہ چاہیں گے۔ کہو اگر سمندر میرے رب کی نشانیوں کو لکھنے کے لیے روشنائی سیاہی ہو جائے تو سمندر ختم ہو جائے گا اس سے پہلے کہ میرے رب کی باتیں ختم ہوں، اگرچہ ہم اس کے ساتھ اسی کے مانند اور سمندر ملا دیں۔
یعنی سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور ان سمندروں کے ساتھ اللہ کی باتیں لکھنا شروع کر دی جائیں، اور لکھنے والے تمام انسان جن فرشتے ہو، یعنی تمام سمندر سیاہی بن گئے، درختوں کی کلمیں بنا لو اور تمام انسان جن فرشتے لکھنا شروع کر دیں اور لکھیں، تو سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے گی، اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوگی۔ اور پھر جتنا پانی ہے اتنے سمندروں کے برابر سیاہی اور لا دی جائے، پھر وہ اس سے بھی لکھیں، پھر سیاہی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں۔ اللہ اتنا عظیم ہے، اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں، اللہ کی اتنی شان اور عظمت ہے، وہ ختم نہیں ہو سکتی۔ سیاہیاں ختم ہو جائیں گی، کلمیں لکھ لکھ کے گھس جائیں گی، لکھنے والے ختم ہو جائیں گے، تو اللہ کی قدرتوں کی نہ کوئی حد ہے، نہ کوئی حساب ہے، نہ کوئی ابتدا ہے، نہ انتہا ہے۔ وہ خود بھی با کمال ہے، اور اس کی تمام نعمتیں اور اس کی صفات جو ہیں وہ ساری کی ساری با کمال ہیں، تو ان کو انسان اپنے احاطے میں لا ہی نہیں سکتا۔ فرمایا کہو میں تمہاری ہی طرح کا ایک آدمی ہوں، مجھ پر وہی آتی ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے، پس جس کو اپنے رب سے ملنے کی امید ہو اس کو چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ لہذا اب اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کی صداقت اور توحید کا واز پھر آ گیا۔ فرمایا میں ایک آدمی ہوں، یعنی کہ میں ایک انسان ہوں، بشر ہوں، اس لحاظ سے میں تمہارے جیسا ہوں، لیکن مجھ میں اور تم میں فرق کیا ہے کہ مجھ پر اللہ کی وحی آتی۔ تو اصل کمال یہ ہے جس کو اللہ اپنا رسول بنا لے۔ پھر یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ صرف ایک ہے، جن کو تم نے معبود بنا رکھا ہے یہ معبود نہیں ہے۔ بس جس کو اپنے رب سے ملنے کی امید ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا شوق کرنا، اللہ تعالیٰ کی ملاقات مانگنا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا کہ اللہ مجھے اپنے چہرے کا دیدار نصیب فرمائیو، اللہ مجھے اس قابل بنا دے کہ میں تجھ سے ملاقات کر سکوں، اور پھر رب خوش ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، تو اس کا بیان۔ اور پھر فرمایا جو یہ چاہتا ہے نا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ کوئی چلہ کشی نہیں ہے، کوئی منتر نہیں ہے، کسی کا کوئی مرید نہیں ہونا، کسی کی کوئی بیعت نہیں کرنی، کسی آستانے اور سلسلے اور قادریہ اور چشتیہ اور فلاں ان کو نہیں پکڑنا۔ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اس کو چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے۔ عملوں سے نجات ہونی ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، نہال اس گلستان میں جتنے بڑے ہیں ہمیشہ وہ نیچے سے اوپر چڑھے ہیں۔ لہذا عمل سے ہی آپ کو کچھ ملے گا، جو ملے گا عمل کے بغیر کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ کہتے ہیں نا بنا مشقت دنیا میں کوئی نامی نہیں ہوا، بنا مشقت دنیا میں کوئی نامی نہیں ہوا، 100 بار جب عقیق کٹا تب نگیں ہوا۔ عقیق 100 دفعہ کٹتا، اسے تراشا جاتا ہے نا، تب وہ اس قابل بنتا ہے کہ وہ کسی بادشاہ اور ملکہ کے تاج میں فٹ ہو سکے۔ ایسی بندہ مومن یہ مختلف مشکلات سے، پریشانیوں سے، تکلیفوں سے اللہ کے لیے گزرے گا، لیکن اپنے ایمان پر کوئی سودے بازی نہیں کرے گا، تو جب اتنی مشکلات پریشانیوں سے گزر جائے گا پھر یہ کندن بن جائے گا، یہ خالص ہو جائے گا، اللہ کا پسندیدہ بندہ ہو جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رضا دے گا، خوشنودی دے گا، رحمت دے گا، بخشش دے گا، جنت دے گا، اللہ اپنی ملاقات کے قابل اس کو بنائے گا، اللہ اس کو اپنا دیدار کروائے گا۔ یہ سارے انعامات اس وقت کے ہیں جب انسان نیک اعمال کرے۔ اور آخر میں فرمایا وہ بندہ نیک عمل تو کرے لیکن اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ لوگ عبادت بھی دھڑا دھڑ کر رہے ہیں، ہر سال عمرہ، ہر سال حج، غریبوں یتیموں کی کفالت، مسجد بنوا دی، مدرسہ بنوا دیا، کھانا کھلا دیا، لنگر چلا دیا، سب کچھ چل رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ شرک بھی چل رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ لوگ شرک بھی کر رہے ہیں، ذات میں شرک کر رہے ہیں، صفات میں شرک کر رہے ہیں، صفات کے تقاضوں میں شرک کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت میں شرک کر رہے ہیں۔ مثلا اللہ پاک نے بیٹا دیا، اب اولاد تو اللہ نے دے دی، لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ فلاں سرکار کے صدقے سے ملا ہے، کر دیا نا شرک۔ مال اللہ نے دیا، رزق اللہ نے دیا، کاروبار اللہ نے چلایا، جاب اللہ کے حکم سے لے کہتے ہیں واہ دیکھا میں نے یہ جناب کڑا پہنا ہوا ہے نا، یہ انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، یہ دھاگا باندھا ہوا ہے، یہ فلاں سرکار فلاں دربار سے لائے تھے،
تو اس لیے جناب ہمیں سب کچھ ملا ہے، ہم تو فلاں کے منگتے ہیں، اس کے طفیل سے ہمیں سب کچھ ملتا ہے، یعنی سب کچھ دے اللہ اور سب کا سب کریڈٹ اس کو دے دو، یہ بات اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں۔ اللہ نے اس کی مذمت کی ہے کہ جو نیک عمل کرے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ شرک نہ کرے، وہ بندہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا حقدار ہوگا، اس کو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائے گا۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شرک کرے اس کو کچھ ملنے والا نہیں، چونکہ اس کے اعمال تو سارے کے سارے اس دنیا میں ضائع ہو جاتے۔ ابھی سورہ کہف ہے نا، آج سورہ کہف ہی ہوگی، کیا کریں وقت تمام ہوا، حالانکہ آج تھوڑی سی تفصیل میں ہم گئے ہیں، زیادہ نہیں گئے۔ تو اب یہ جو سورہ کہف ہے نا، اس کا جو آخری رکوع وہ ایک دفعہ میں پڑھنا چاہوں گا، وہ آیات میں آپ کے سامنے وہ پڑھوں۔ اللہ تعالیٰ ان میں کیا فرماتے ہیں، یہ جو لوگوں کی نفسیات اللہ نے بیان کی ہیں، لوگ کہتے ہیں سب اچھا ہے، سب اچھا ہے، سب اچھا نہیں ہوتا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں جی، فرمایا افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا۔ ہاں جی، تو کیا جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے گمان کر لیا ہے کہ وہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو حمایتی بنا لیں گے؟ بے شک ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے بطور مہمانی تیار کر رکھا ہے۔ یعنی اب لوگ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس نہ حمایتی بنا لو جو وہاں تمہاری حمایت کر دے۔ بتاؤ یہ جو شرک ہوتا ہے، یہ سلسلے جو چل رہے ہیں ان میں کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے نا کہ ہم تو جی فلاں کے مرید ہیں، فلاں کے ہم بیعت ہوئے پڑے ہیں، تو لہٰذا اب ہمیں کوئی ڈر، کوئی خوف، کوئی خطرہ بالکل بھی نہیں ہے، کوئی خوف و خطرہ ہمیں نہیں ہے، چونکہ ہم تو فلاں کے مرید ہیں، حمایت حاصل کر لی نا۔ تو اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں، تم نے ان کو حمایتی بنا لیے، وہ تمہاری حمایت کر دیں گے، اور اس غلط فہمی کی بنیاد پر تم جو چاہے کرتے جا رہے ہیں، غلط بات ہے، وہاں کسی کی حمایت کام نہیں آئے گی۔ فرمایا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، تو کہہ دے کیا ہم تمہیں وہ لوگ بتائیں جو اعمال میں سب زیادہ خسارے میں، یعنی کہ ایٹ دی اینڈ نتیجہ تن جس آدمی کو سب زیادہ خسارہ ہوگا، گھاٹا ہوگا، نقصان ہوگا، وہ کون ہوگا؟ فرمایا الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کے اعمال، جن کی کوششیں کاوشیں سب دنیا کی زندگی میں ضائع کر دی گئی، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ گمان کرتے ہیں، وہ کیا گمان کرتے ہیں کہ ہمارے تو اعمال بہت اچھے ہیں، وہ یہ گمان کرتے ہیں ہمارے اعمال بہت اچھے ہیں، ہم اچھا کام کر رہے ہیں۔ ہم مثال کے طور پر ہمارے ہاں مسلمانوں میں بہت سارے جو شرک کیے جاتے ہیں، ان میں جو درباروں پر جا کر اور جناب آستانوں پر جا کر، درگاہوں پر جا کر وہاں لوگوں کو لنگر کھلایا جاتا ہے، کھانے پکائے جاتے ہیں، عمارتیں بنوائی جاتی ہیں، گنبد بنوائے جاتے ہیں، سب کچھ بنوایا جاتا ہے، ٹھنڈے پانی کی جناب سبیلیں لگائی جاتی ہیں، کولر لگائے جاتے ہیں، وہاں تمبو تان دیے جاتے ہیں، صاحبان ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے۔ اچھا وہ کیا، اب ان سے پوچھو یہ کیا کام کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی بڑا نیکی کا کام ہے، بڑا ہی ثواب کا کام ہے جناب، ہم تو یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہیں۔ لیکن اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں، ان کی ساری کوششیں کاوشیں دنیا میں ضائع ہو جائیں گی۔ اب میں آپ کو ایک بڑی مثال لیتا ہوں، چلو آپ، یہ تو چھوٹی مثال ہے نا، بڑی مثال آپ کو دے رہا ہوں۔ کوئی ابو جہل سے پوچھتا، ابو جہل اینڈ کمپنی نے خانہ کعبہ بنایا تھا کہ نہیں؟ خانہ کعبہ بنایا، خانہ کعبہ تعمیر کیا انہوں نے، اور انہوں نے شرط لگائی تھی خانہ کعبہ کی تعمیر میں ہم کوئی حرام کا پیسہ استعمال نہیں کریں گے، کسی نے کوئی ڈاکہ ڈالا ہو، لوٹ مار کی، اس کا پیسہ نہیں لگائیں گے، کسی جو زانیہ عورت ہے نا، کسبی عورت جو ہوتی ہے، زنا کے ذریعے سے پیسے کمائے، اس کا پیسہ بھی نہیں لگائیں گے، اور جو کاہن ہوتا ہے، کاہن یہ جو لوگوں کی قسمت کے حال بتانے والا، اس کا پیسہ بھی نہیں لگائیں گے، صرف اور صرف جو تجارت کے ذریعے سے حلال پیسہ ہوگا وہ لگائیں گے۔ یہ نیت کس کی ہے؟ ابو جہل کی۔
اور اس وقت کے جو ان کے ساتھ کفار تھے ان کی سوچ ہے، انہوں نے کعبۃ اللہ تعمیر کروایا، تو کعبۃ اللہ بنانا کتنی بڑی بات ہے، کتنی سعادت کی بات، فضل کی بات ہے، لیکن بتائیے کیا خانہ کعبہ بنانا ابو جہل کے کام آیا؟ ابو جہل کا کوئی مقام مرتبہ بڑھا؟ اللہ اس سے خوش ہوا، راضی ہوا؟ ابو جہل کے بارے میں اس کی حوصلہ افزائی میں کوئی ایک آیت نازل ہوئی کہ اس نے اچھا کام کیا، وہ کامیاب ہوگا، جنت میں جائے گا، اللہ اس سے خوش ہے، راضی ہے؟ صحابہ کرام کے بارے میں تو آیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، ان کے بارے میں تو آیات آئیں۔ ابو جہل کے بارے میں آیت کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ مسجد حرام بھی بنا رہا تھا اور ساتھ ساتھ وہ شرک بھی کر رہا تھا۔ اس کا عقیدہ بھی یہ تھا کہ 360 بت رکھے ہیں نا، ان میں سے کوئی رزق دیتا ہے، کوئی بارش دیتا ہے، کوئی فتح دیتا ہے، کوئی اولاد دیتا ہے، کوئی یہ دیتا ہے، کوئی وہ دیتا ہے، اس کا نظریہ یہ بھی تھا۔ تو اس کے سارے اعمال، حتیٰ کہ مسجد حرام بنانا، خانہ کعبہ بنانے جیسا عظیم عمل بھی ضائع ہو گیا، برباد ہو گیا، اس کا کوئی فائدہ اس کو نہ ہو۔ اور بندے کا کون سا کام آئے گا اس کے؟ جو خانہ کعبہ مسجد حرام کی تعمیر کرنا اس کے کوئی کام نہ آئے، اور کون سا کام اس سے بڑا ہو سکتا ہے دنیا میں؟ لہذا جو بندہ نیک عمل کرے اور وہ عقیدہ توحید پر ہو تو اس کا چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اس کو فائدہ دے گا، اور کوئی شخص بڑے سے بڑا عمل کرے اور ساتھ ساتھ وہ شرک کر رہا ہو تو اس کا بڑا عمل بھی بالکل بیکار ہے، ضائع ہے، اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے آگے، اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، یہی لوگ ہیں جو خسارے میں ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھے کام کر رہے ہیں، انہوں نے اللہ کی ملاقات سے انکار کیا اور اللہ کی آیات سے انکار کیا، فحبطت اعمالہم، ان کے اعمال ضائع ہو گئے، نقد ضائع، نقد، آخرت کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے، دنیا میں ضائع، نقد۔ فرمایا فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ہم ان کے اعمال کو اتنی بھی حیثیت نہیں دیں گے کہ چلو ان کو پلڑے میں ڈال کے تولے تو صحیح، بھئی تولے تو تب جو کسی لائق ہو، بچے ہو، وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کو میزان کے پلڑے میں ڈالا ہی جائے، وہ اس قابل بھی نہیں، یعنی کہ اس کے اندر اور زیادہ ذلت اور حقارت ہے کہ ایک بندہ چلو اس کے اعمال کو تولا تو گیا، پلڑے میں تو ڈالا، پھر اس کے بعد کہا کہ نہیں تمہارا عمل صحیح نہیں ہے، اس کو لے جاؤ، نہ قبول نہیں۔ لیکن ایک بندے کو پہلے کہہ دے چلو بھی چلو، تمہارا عمل قابل قبول نہیں، واپس لے جاؤ، وجہ یہ تو حقارت ہے، یہ تو ذلت ہے، بہت بڑی ذلت ہے۔ تو فرمایا اللہ ان کے لیے فرمایا فلا نقیم لہ یوم القیامت وزنا، ہم ان کے لیے قیامت کے دن وزن ہی نہیں مقرر کریں گے۔ ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا، یہ بدلہ ہے اس چیز کا جو انہوں نے کفر کیا، کس کا؟ واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، انہوں نے میری آیات کا مذاق اڑایا اور میرے رسولوں کا مذاق اڑایا۔ آج بھی بہت سارے لوگ رسولوں کا مذاق اڑاتے، ایک بندہ زبان سے مذاق اڑاتا ہے، ایک بندہ زبان سے کچھ نہیں بولتا، وہ گونگا بہرا سا بنا رہتا ہے، میسنا سا بنا رہتا ہے وہ، لیکن وہ اپنے عمل سے مذاق اڑاتا ہے۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں، بیویاں، وہ پردہ کرتی تھی، تو یہ ان کا عمل ہے۔ اب ایک خاتون پردہ کرتی ہے، وہ ان جیسا بنتی ہے، ان کے عمل کا احترام کرتی ہے، اور ایک خاتون پردہ ہی نہیں کرے بلکہ پردہ کرنے والی عورتوں کو ٹونٹ کرے، ان پر اعتراض کرے، مذاق اڑائے، تو وہ دراصل ان خواتین کا مذاق نہیں اڑا رہی، وہ جس نے حکم دیا ہے نا یہ کام کرنے کا، وہ اس کا مذاق اڑا رہی۔ یہ تو پیغمبر کا مذاق ہے، پیغمبر کی بیٹیوں کا، بیویوں کا مذاق ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے قرآن کا مذاق ہے۔ یہ بھی مذاق کا ایک انداز ہوتا ہے، صرف زبان سے مذاق نہیں ہوتا، استہزاء نہیں ہوتا، استہزاء تو عمل سے ہوتا ہے، تو لہذا وہ لوگ عمل سے استہزاء کر رہے ہیں۔ مرد حضرات جو ہیں، مرد حضرات، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت کو ہمارے نمونہ قرار دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرہ مبارک پہ داڑھی رکھی ہوئی، اور پھر سارے صحابہ کرام نے داڑھی رکھی ہوئی۔ اچھا، اب اللہ نے حکم دیا کہ رسول کی اتباع کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا داڑھی کے بارے میں 5 لفظ بولے، واف اللحا، داڑھی کو معاف کر دو، اوف اللحا، داڑھی کو پورا کرو، وفر اللحا، داڑھی کو گھنا کرو، ارخ اللحا، داڑھی کو لٹکاؤ، خالف الیہودی والنصارى، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو۔ وہ کیا کرتے ہیں؟
وہ मूछें बढ़ाते हैं, दाढ़ी कटवाते हैं, लिहाजा तुम दाढ़ी बढ़ाओ और मूछें पस्त करवाओ। 5 हुक्म अल्लाह के रसूल ने दिए, लेकिन वो मर्द ना दाढ़ी रखता है, बल्कि दाढ़ी रखने को अपने लिए आर समझता है। वो कहता है यार मुझे शर्म आती, क्या अभी से दाढ़ी रख, लोग क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, बीवी क्या कहेगी, दोस्त क्या कहेंगे, उसको शर्म आती है दाढ़ी रखते हुए। वो हर रोज जनाब अपने घर खुद शेव बनाता है, या वो दुकान पे जाता है और बना करके शेव शीशे के सामने खड़ा होकर कहता है वाह अब मैं कितना अच्छा लग रहा हूँ, कितना प्यारा लग रहा हूँ। क्या कर रहा है तर्ज अमल से? ये इस तर्ज अमल से क्या साबित करना चाहता है? मैं क्या लग रहा हूँ? इसका मतलब अब मैं, जब मैंने दाढ़ी को मूंड दिया, साफ कर दिया चेहरे को, अब मैं खूबसूरत लग रहा हूँ, और जब वो थोड़ी थोड़ी सी बड़ी हुई थी उस वक्त मैं बदसूरत लग रहा था। तो इसका मतलब बदसूरती किससे थी? दाढ़ी से। दाढ़ी थी तो बदसूरती, दाढ़ी हटा दी गई तो खूबसूरती। इसका मतलब दाढ़ी को फिर हमने बदसूरती की अलामत समझ लिया ना। हालांकि ये किसकी सुन्नत है? ये तो नबी सल्लम की सुन्नत है। लिहाजा मर्द हो या औरतें, दाढ़ी और बुर्के के लिहाज से, हिजाब के लिहाज से 2 मिसालें सुन लो, फिर उसके बाद जो चाहे फैसला करना, तुम जानो और रब जाने। हम तो बात पहुंचाने वाले हैं, किसी पर दारोगे और मुसैतिर तो है नहीं। मर्द और औरत, मर्द के लिए दाढ़ी और औरत के लिए बुर्का, इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे है जैसे एक कला हो और वो दुश्मन का हो। जैसे खैबर में कला था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां गए और आपने हमला किया। तो जब आपने हमला किया उस वक्त खैबर पर कब्जा था यहूदियों, और उस पर यहूदियों का परचम झंडा लहरा रहा था। अच्छा, अब किला वही होगा, लेकिन अब अल्लाह ने फतह दे दी, वो किला मुसलमानों को मिल गई। अब सबसे पहले क्या किया जाएगा? कोई भी किला हो, कोई भी इमारत हो, लिहाजा उससे सबसे पहले वो झंडा लगा होता है ना, वो झंडा उतार के फेंका जाता है और वहां अपना झंडा लगाया जाता है। क्या मतलब? वो झंडा इस बात की अब अलामत है कि अब इस किले पर, इस इमारत पर हमारा कब्जा है, हमारी स्टैंप लग गई है, ये झंडा है। और ये उस किले पर फतह हासिल करने की अलामत है कि इस पर अब हमने फतह हासिल कर ली, अब इसके मालिक हम हैं। कला तो वही रहेगा, उसको उठाकर कहीं और तो नहीं जा सकते, कला वही रहेगा, उसका जोग्राफिया वही रहेगा, चार दीवारी वही रहेगी, इमारत वही रहेगी, उसका स्ट्रक्चर और ढांचा वही रहेगा, वो नहीं बदलेगा। लेकिन झंडा बताएगा कि ये इस पर कौन काबिज है, किसका इस पर कब्जा है। झंडा बताएगा, जिसका झंडा है उसका ही कब्जा है। जो झंडा इस बात की अलामत है कि इस पर उसका कब्जा, जिनका झंडा है। ये जो इंसानी जिस्म है ना, ये इंसानी जिस्म है, मर्द हजरात के लिए ये दाढ़ी और औरतों के लिए बुर्का, ये उस झंडे की मानिंद है, झंडे की मानिंद है ये, जो इस बात को जाहिर करता है कि एक मर्द है, उसने दाढ़ी रखी हुई है, सुन्नत के मुताबिक रखी हुई है, तो वो इस बात का सबूत देता है कि मेरे जिस्म पर कब्जा है अल्लाह का और उसके रसूल, मेरा जिस्म गुलाम है अल्लाह का और उसके रसूल का। और उसकी अलामत ये दाढ़ी है, झंडा है, ये स्टैंप है। और ऐसी वो खातून, वो बुर्का पहनकर, हिजाब करके, वो इस बात को वाजे करती है मेरे जिस्म पर किसी और तहजीब सकाफत का गलबा नहीं है। मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मानने वाली हूँ, मैं मोहम्मद की बेटी हूँ, मैं अल्लाह की बंदी हूँ, मैं अल्लाह की फर्मा बरदार हूँ, और मैंने अपने जिस्म पर अल्लाह के हुक्मों को नाफिज किया हुआ है। इस बात का ये झंडा है मेरे जिस्म पर, ये स्टैंप लगी हुई है। बस अब आप खुद देख लीजिएगा आपके बदन पर जाहिरी तौर पर किसका गलबा है, किसका। दिल जो है ना, बाज लोग कह देते हैं देखो ये पर्दा तो आंखों का होता है, पर्दा तो दिल का होता है, देखो जी दाढ़ी में क्या है, दाढ़ी में सारे इस्लाम थोड़ी है, बंदा तो ये है वो है। भाई ये सारी बातें ठीक है, बस तो ये बता जाहिरी तौर पर कब्जा किसका, बस ये बात कर तू, जाहिरी तौर पर कब्जा किसका होता है? जिसका जाहिरी तौर पर कब्जा होता है, बातनी तौर पर कब्जा उसी का होता है, ये जहन में रखो बात। और अगर हम कहें बातनी तौर पर तो कब्जा किसी का, जाहिरी तौर पर नहीं, भाई ये कमजोरी है ना। मसला अभी जो कला फतह कर लिया, फतह कर लेने के बाद उस पर झंडा क्यों नहीं लगाते? झंडा तो लगाएंगे। अब देखो कोई भी दुनिया में ये एयरलाइंस होती है, जहाज होते मुख्तलिफ मुल्कों के हैं ना, तो हर मुल्क अपने जहाज पर झंडा क्यों लगाता है? इसलिए लगाता है ताकि पता चले कि ये गाड़ी किसकी मिल्की है, जहाज किसका है। वो बहरी जहाज हो, वो हवाई जहाज हो, जिस मुल्क का होता है उसका झंडा होता है उसके ऊपर। इसका मतलब झंडा तो स्टैंप है, वो तो पहचान है,
ہمارے پاس جو پاسپورٹ ہوتے ہیں، ہر ملک کا جو پاسپورٹ ہوتا ہے، کیا اس پاسپورٹ میں اس ملک کا جھنڈا نہیں بنا ہوتا؟ اگر جھنڈا ہٹا دو کیا پتہ چلے کس ملک کا پاسپورٹ نہیں؟ ایسی دنیا میں بہت ساری تہذیبیں ہیں، بہت سارے نظریات ہیں، بہت سارے عقائد ہیں، بہت ساری اقوام ہیں، بہت سارے یہ جو ہے نا وہ نظری اور فکری وہ طرز حیات ہے، بہت سارے. کیا کیسے پتا چلے گا کہ آپ اسلام کے ماننے والے، اسلام کے فالور ہیں آپ؟ کیسے پتا چلے گا؟ کوئی اپنی شناخت دو، اپنی علامت دو، پہچان دو. کوئی بندہ دیکھ کر خود بخود پہچان لے کہ ہاں جی یہ بندہ تو مسلمانوں میں سے اور یہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے. لیکن آج مسلمانوں کھڑا کر دو اور ان کے درمیان جیسے عام طور پر کئی جگہ پر ملکوں کے صدور اور وزیر اعظم جمع ہوتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، تو کوئی فرق نہیں چل رہا ہوتا، پتہ چل رہا ہوتا خاص طور پر بغیر نام لیے، بغیر بتائے کہ ان میں سے مسلمانوں کا وزیر اعظم، مسلمانوں کا سربراہ کون ہے، ظاہری طور پر اپنی شکل و شباہ سے، تہذیب ثقافت سے، لباس سے، وضاقتہ سے پتہ چلے خود بخود کون ہے، کوئی نہیں پتہ چلتا. تو پھر ہم کس کے مشابہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہوتا ہے. لہٰذا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت اختیار کریں گے، ہم انہی میں، ان کے ساتھ ہی ہوں گے، ان کے ساتھ ہی ہمارا حشر نشر ہوگا، انہی کے ساتھ ہم اٹھائے جائیں گے. تو لہذا اپنے آپ کے ظاہر کو ثابت کرو کہ میرے جسم پر، میرے بدن پر کس کا قبضہ ہے، کس کا غلبہ ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار ہوں میں مسلمان ہوں، میں قرآن کا ماننے والا ہوں. میں مرد ہوں تو یہ دیکھو سنت رکھی ہوئی ہے، عورت ہوں تو دیکھو میں نے حجاب کیا ہوا ہے. میرے نبی نے حکم دیا، میرے نبی کی بیویاں کرتی رہیں، میرے نبی کی بیٹیاں کرتی رہیں، اور میرے نبی کی نواسیاں کرتی رہیں، میرے نبی کی صحابیات کرتی رہیں. سب نے کیا تو میں بھی کروں گی، چونکہ میرا تعلق انہی سے ہے. تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں عقیدہ آخرت ہمارے دلوں میں راسخ کر. اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے شرک سے بچائے. اللہ تعالی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں ظاہری باطنی طور پر پکا سچا مسلمان بنائے. اللہ تعالی ہے ہماری ان تمام مساعی کو، جہود کو، ہماری ان دروس کو، اسباق کو، نماز و روزوں کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، اللہم انا نعوذ بک من عذاب النار. اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى. اللہم اہدنا فیمن ہدیت، وعافنا فیمن عافیت، وتولنا فیمن تولیت، وبارک لنا فیما اعطیت، وقنا شر ما قضیت، فإنک تقضی ولا یقضى علیک، انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت، تبارک ربنا وتعالیت. وصلی اللہ تعالی على خیر خلقه محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.